अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व इहसान से हम तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सीरीज़ के दूसरे सीज़न के आज चौथे एपिसोड में हाज़िर है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और वो सिलसिला क्या था कि तुलक़ा में से और फ़तहुल हुदैबिया के बाद से जो लोग इस्लाम कबूल करे उनमें अच्छे लोग भी थे और उनमें कई बहुत बड़ी तादाद में मुनाफिकीन और बुरे लोग भी मौजूद थे। तो उनके एग्ज़ाम्पल्स हम दे रहे थे और साबिक़ में हम जो है वहशी का एग्ज़ाम्पल दे चुके हैं। वहशी के अलावा वलीद बिन उक़बा का मिसाल हम दे चुके हैं और अक़रा का नहीं हुआ गालिबन, अक़रा बिन हाबिस का भी होना है। मखरमा बिन नौफल की हम मिसाल दे चुके हैं, सफ़वान बिन उमैया की मिसाल दे चुके हैं। बहरहाल बहुत सारे अमथिला हम 4-5 अमथिला दे चुके हैं और मज़ीद अमथिला आप हज़रात को देंगे ताकि लोग को समझ में आ जाए कि हर वो शख्स यानी जब कहते हैं सहाबा किराम जब कहते हैं तो फ़ौरन एक अज़मत का तसव्वुर आता है। जबकि अगर जुमहूर के एतबार से जो सहाबी की तारीफ़ है, अगर उस तारीफ़ लेंगे तो उसमें जब वो सहाबी कहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे यानी थोड़े बहुत नहीं बहुत सारी ऐसी तादाद उसके अंदर शामिल हो जाती है जो सिरे से एक अच्छा मुसलमान भी कहने के लायक नहीं है। तो उनके कहने का मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ रिवायत हदीस, यानी हर वो शख्स जो हालत इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया और कलमा पर ही उसका इंतकाल हो, भरे वो नेक है या बद है, वो जैसा भी है, लेकिन वो हुज़ूर से मुलाकात किया तो हुज़ूर की बात को, हुज़ूर के अंदाज़ को, हुज़ूर के शमाइल को वो नक़ल करने की पोजीशन में है। तो उनका माना वहाँ पर सहाबी कहने से मुराद उनका सिर्फ रावी होता है, ना कि असहाब फ़ज़ीलत वाले मकाम वाले लोग मुराद नहीं होता है। उसके बरखिलाफ़ जब एक आम मुसलमान या ख़ास मुसलमान जब कोई भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहते हैं तो उनका मुराद होता है वो आला तरीन तबका जो जानिसारान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि अल्लाह पर ईमान लाए, हुजूर पर ईमान लाए और हिजरत किए और नुसरत किए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए और कुरान के नफाज़ के लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगा दिए। और वो जो इस तरह के काम करने वाला जो पहला तबका है हुजूर के ज़माने का, उनको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं। और जैसा कि हमने बता दिया साबिक़ में कि वो हकीकत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार है जो सुल्हुल हुदैबिया से क़ब्ल इस्लाम किए। सुल्हुल हुदैबिया के वक्त तक बैअतुर रिज़वान और सुल्हुल हुदैबिया के बाद जो लोग इस्लाम कबूल किए हैं वो असल में सहाबा नहीं हैं, सिर्फ उनको मुहद्दिसीन ने सहाबी इसलिए कहा क्योंकि वो रिवायत करने की पोजीशन में है, वरना उनके अंदर ना हिजरत की सिफत है, ना उनके अंदर नुसरत की सिफत है, ना उनके अंदर सादिक और सच्चे होने की कोई गारंटी है, ना उनके मोमिन होने की कोई गारंटी है, ना उनके नेक होने की कोई गारंटी, किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं। उसके कई अमथिला हम दे चुके हैं और आइए आगे मज़ीद अमथिला देते हैं। आज एक शख्स का नाम लेते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मुसलमान होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, हुज़ूर के साथ कुछ वक्त भी गुजारा है और उसका इंतकाल भी कलमे पर ही हुआ, कोई शिरक पर उसका इंतकाल नहीं हुआ है। और उसका नाम है अल-हकम बिन अल-आस, मरवान बिन अल-हकम का बाप। मरवान बिन अल-हकम मशहूर फितनाबाज है उम्मत मुस्लिमा में, मुसलमानों का आपस में लड़ाने वाला और आखिरी में तख्त तक पहुँचने वाला एक बहुत ही निहायत ज़ालिम शख्स है मरवान बिन अल-हकम। उसका बाप है अल-हकम बिन अल-आस। अब अल-हकम बिन अल-आस के बारे में इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी सीर अलामुन नुबला में लिखते हैं, अल-हकम इब्न अबिल आस इब्न उमय्यत अल-उमवी इब्न अम्मी अबी सुफियान, अबू सुफियान का ये चचेरा भाई था। युकन्ना अबा मरवान, इसकी कुनियत अबू मरवान थी। मिन मुस्लिमतिल फ़त्ह, अब देखिए ये लफ्ज़ ये है कि फ़त्ह के बाद फ़त्ह मक्का में जो लोग इस्लाम कबूल किए थे उनमें से एक है, यानी तुलक़ा में से एक है, तुलक़ा में से। वलहु अदना नसीबुम मिन अस्सुहबती, और उसको थोड़ी सी सुहबत हासिल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ा ज़माना उसने गुजारा है। अब एक लम्हे के लिए भी जो लोग कहते हैं ना, उनके लिए उनके नज़दीक ये है हकम बिन अल-आस सहाबी है। हम कहते हैं सहाबी नहीं है, हुज़ूर की संगत में ज़रूर रहा है थोड़ी मुद्दत के लिए, लेकिन हुज़ूर ने इनको तुलक़ा कहा था तो इनको तुलक़ा और तलीक़ कहना चाहिए। हकम बिन आस को तलीक़ कहना चाहिए, सहाबी
نہیں کہنا چاہیے ہمارا حساب سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ نام دیا تھا۔ جب حضور نے وہ نام دے دیا، وہ نام کو اپنا لینا چاہیے، اور اپنی جو ضرورت ہے محدثین کی تو وہ محدثین کے دائرے کے اندر، اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور مدرسے کے اندر وہ بول لینا، لیکن پبلک کے درمیان اس کو صحابی نہیں کہنا، کیونکہ صحابی کا لفظ مسلمانوں کے نزدیک باعظمت لفظ ہے۔ آئیے اس شخص کا کردار ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ہند بن خدیجہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں، یہ ام المؤمنین خدیجہ، روایتوں میں آتا ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں حضور سے پہلے، جس سے ان کا نکاح تھا وہاں سے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ بیٹے ہیں ہند۔ انہوں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحکم ابن ابی العاص، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حکم بن العاص کے سامنے سے گزرے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے غالباً، اور آقا حکم بن العاص بیٹھا ہوا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ فجعل یغمز فی قفاہ ویشیر باصبعہ، تو حکم بن العاص کیا کرنے لگا، اپنے آنکھ سے ایسے ایسے اشارے کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کی طرف، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے گزر گئے، جی ایسے گزر گئے، جب گزر گئے تو ان کی طرف، چھچورے لوگ جیسا کرتے ہیں نا، ہلکے پن، چھچورے اور لچر لوگ جیسا کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں مسخرے کہتے ہیں، لچر کہتے ہیں، حیدرآباد کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لچے لفنگے لوگ جیسے، اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ، اس طرح کے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں ایسے الفاظ، بعض لوگ بولتے ہیں کہ حبیب صاحب بعض وقت آپ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، کیا کریں گے، وہ کر یہی رہا تھا جو بالکل چھچورے اور مسخرے اور ہلکے لوگ حرکتیں کرتے ہیں نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ایسے ایسے مسخرے پن کے، چھچورے پن کے اشارے کرنے لگا۔ فجعل یغمز فی قفاہ ویشیر باصبعہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسے چھچورے پن کے اشارے کر رہا۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے حضور کا مذاق بنا رہا ہے یہ، معاذ اللہ، یعنی کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی گستاخی یہ ہے جی۔ اگر آج کے زمانے میں اس کا کوئی ایک ادنا یعنی اس طرح کی حرکت کو ٹھیک ہے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا۔ آج کے اگر مفتیوں سے اگر سوال کریں گے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو ہے ایک ہلکے پن کا مذاق اور لچر پن کا مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہے اگر کوئی کہہ دے تو وہ ٹھیک ہے کہنے والا کافر ہو جاتا ہمارے پاس، اور کرنے والا اگر اس کو کوئی ٹھیک ہے کہہ دے تو وہ ٹھیک ہے کہنے والا کافر ہو جاتا، اور اس طرح کی چھچورے پن کی حرکت کرنے والا سیدنا حکم بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مذاق بنا کے رکھ دیے، مذاق بنا کے رکھ دیے۔ ویشیر باصبعہ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ اس کی یہ حرکت پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف پلٹے اور فرمائے، فقال، جی یہ ان لوگوں کو کیا پتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آگے دیکھتے ہیں ویسا پیچھے دیکھتے ہیں، جی جیسے آقا صحاح میں احادیث موجود ہے، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے مجھے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے، سرکار فرماتے فالتفت النبی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف پلٹے، فرمائے لا اماتک اللہ الا بالوزغ او لا مت الا بالوزغ، اللہ تجھے بغیر کپکپی کے، بیماری کے، راشے کی بیماری کے بغیر اللہ تجھے موت نہیں دے گا، مرنے سے بغیر راشے کے تو نہیں مرے گا۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ فرمائے، دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، ہم جب اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بد دعا دینا ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، لا مت الا بالوزغ او لا اماتک اللہ الا بالوزغ، راشے کی بیماری کے بغیر اللہ تجھے کیا کہتے ہیں موت نہ دے۔ قال فما قام حتى ارتعش وقال الوزغ الارتعاش، پھر راوی کہتے ہیں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے اور وہ اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھا تو پھر وہ کپ کپی اس کے جسم میں شروع ہو گئی تھی، اور پوری زندگی پھر اس کے بعد مرنے تک وہ اس کی باڈی کانپتے ہی رہی، بغیر کپ کپی کے وہ زندہ نہیں رہ سکا۔ دیکھیے یہ کتنی بری حرکت ہے۔ اب ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ صحابی ہے، ضرور یہ شخص حالت اسلام میں حضور سے ملا ہے، حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور موت بھی اس کی کلمے پر ہی ہوئی، نہ شرک کیا نہ کفر کیا۔ اب کیا کریں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کو صحابی کہیں گے، اس کو صحابی کہیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو طلقاء کہو، ان میں اکثر بہت بڑی تعداد میں ان میں منافقین ہیں، بعض لوگ اچھے بھی ہو گئے ہیں،
جی بعض لوگ اچھے بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب اس شخص کا کیا کہیں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتب اسماء الرجال میں اور اعلام المحدثین کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر بطور صحابی کس کا نام ہے؟ جیسا کہ میں اب آپ کو بتایا، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے من مسلمۃ الفتح وله ادنى نصیب من الصحبہ، یہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے اور اس کو تھوڑی سی حضور کی صحبت حاصل ہے، یعنی صحابی ہے۔ دیگر کتب میں تو اس کو صحابی کے لفظ کے ساتھ بھی باضابطہ طور پر لکھا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک روایت سن لیجئے، اس کو جو روایت اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ امام احمد ابن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ اچھا پچھلی روایت جو میں نے بیان کیا حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے، وہ اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے کتاب معرفت الصحابہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6555 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آگے جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند احمد میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6520 ہے جی۔ روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے سرکار کی بارگاہ میں۔ وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، جی، اور عمر بن عاص جو ہے وہ اپنے کپڑے بدلنے گیا تھا، یعنی اس کے ابا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ابا عمر بن العاص، عمر بن العاص کیا کہتے ہیں صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر بیٹا جو ہے غالباً یہ صحابہ میں سے ہے، ان کا اسلام پہلے، ابا کا اسلام بعد میں ہے، بیٹے کا اسلام۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہیں ابا عمر بن عاص کپڑے بدلنے گئے ہیں، کپڑے بدل کے وہ بھی آنے والے ہیں حضور کی مجلس میں، یہ حضرت عبداللہ آ کے بیٹھ گئے، عمر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ونحن عنده، سرکار فرمائے جبکہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ، اب جو تمہاری محفل میں ایک ایسا شخص آئے گا جو کہ ملعون انسان ہوگا۔ دیکھو سرکار کی فرمان جی، اور یہ حدیث جو سنا رہا ہوں اس کی سند صحیح ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک شخص داخل ہوگا جو کہ ملعون انسان ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں فواللہ ما زلت وجلا اتشوف داخلا وخارجا، اس کے بعد فرماتے ہیں جب سرکار فرمائے تو میرے کو ایک ہیبت لگ گئی، میں ڈرا رہا، میں اندر دیکھ رہا ہوں، باہر دیکھ رہا ہوں، اندر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابا آنے والے ہیں کہ وہ میرا باپ ہی تو نہ ہو، وہ ملعون آدمی، جی وہ ڈرنے لگے۔ حتی دخل فلان یعنی الحکم، یہاں تک کہ سب سے پہلا سرکار کے فرمانے کے بعد جو پہلا شخص داخل ہوا وہ حکم بن العاص تھا، حکم بن العاص۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے اب جو شخص داخل ہوگا وہ ملعون انسان ہوگا، اور حکم بن العاص داخل ہوتا، سرکار فرما رہے ہیں حکم بن العاص ملعون ہے، مروان کا باپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملعون فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے صحابی ہے، تو کیا کریں گے اب اس کو، کیا کریں گے؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابی مت کہو، طلقاء کو طلقاء کہو، طلقاء کو طلقاء کہو، اور کیا کہتے اعراب کو اعراب کہو، مسلمان کو مسلمان کہو، بس اتنا ہی رکھو ان کو۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابی فرمایا ہے وہیں پر ان کو صحابہ کہو، دوسروں کو صحابہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سند صحیح سے یہ روایت ثابت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء لکھتے ہیں وقیل کان یفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فابعدہ لذلک، فرماتے ہیں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز چھپ کر معلوم کرتا تھا اور لوگوں میں جا کر راز کھول دیتا تھا، جھانکتا تھا، خیمے میں بیٹھے تو خیمے پہ کان لگاتا، دروازے پر کان لگاتا، راز کی باتیں سن، کسی کا بھی مسئلہ حل کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی امور مملکت امور حکومت سے متعلق کوئی بات ہوتی، کوئی بھی جو بات سرکار راز میں کرتے، یہ آتا کوشش کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتا اور جا کر دوسرے لوگ کے درمیان اس کو بیان کرتا۔ اب آپ تصور کریں، اس لیے فَأَبْعَدَهُ لِذَلِكَ، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دور کر دیے اپنے سے۔ کہاں سے دور کر دیے؟ مدینے سے آؤٹ کر دیے تھے۔ وہ یہ نہیں فرمائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافر ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تھے کہ اس کا مدینہ منورہ میں داخلہ بین ہے، آج کے بعد مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ بین ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ بھی اب ایک روایت ہو گئی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں آنا بول کر اس کو ہکال دیے اور لوگ اسے صحابی کہتے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے انہو قال وہو علی المنبر، حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر، جی ممبر پر کعبۃ اللہ میں،
کعبۃ اللہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان کے درمیان، خطبے کے درمیان فرمایا ممبر پر، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ، یہ بیت الحرام مکۃ المکرمہ کے رب کی قسم، کعبۃ اللہ کے، البیت الحرام کعبۃ اللہ کے خدا کی قسم، والبلد الحرام اور مکۃ المکرمہ شہر کی قسم، ان الحکم ابن العاص وولدہ ملعونون علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حکم بن ابی العاص اور اس کا بیٹا مروان، اس کا بیٹا کون ہے؟ مروان، حکم بن العاص اور اس کا بیٹا لعنت یافتہ ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں جی، کعبۃ اللہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ اور شہر مکہ کی قسم کھا کر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم بن العاص اور اس کا بیٹا مروان بن الحکم کو سرکار نے ملعون ڈکلیئر کیا ہے۔ اب کتب کے اندر اگر صحابی لکھیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ ہاں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم صاف بتا دیں گے کہ انہوں نے صحابی روایت کے نقل کرنے کے معنی میں لیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، ان کا طریقہ صحیح نہیں، ہم اتنا اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ محدثین کی ٹرم ہے، وہ علم الحدیث کے اندر اس کو آپ رکھیے، عوام الناس میں لا کر یہ سب صحابہ ہے یہ کہنے سے اجتناب کریے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو روایت ابھی میں پڑھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر حدیث نمبر 300 میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 300 ہے، اور اس کی بھی سند صحیح ہے، سند صحیح سے یہ مروی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک آپ کو میں سنا دیتا ہوں، سند صحیح والی ایک حدیث اور ایک سنا دیتا ہوں، جس کو ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ مسند ابی یعلا میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6461، اور یہ بھی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھے، رأى فی المنام کأن بنی الحکم ینزون علی منبرہ وینزلون، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے کہ حکم بن العاص، یہ جو شخص ہے حکم بن ابی العاص، اس کے اولاد کو دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبروں پر کود کود کر چڑھ رہے ہیں اور کود کود کر نیچے اتر رہے ہیں، جی کود کود کر ممبروں پر چڑھ رہے ہیں، اور آقا کے ممبر پر، سرکار کے ممبر پر جو مدینہ شریف میں سرکار کا ممبر تھا اس پر کود کود کر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ فاصبح کالمتغیط، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکلیف کو برداشت کرنے والا جیسا آدمی رہتا نا، کوئی اندر تکلیف ہے اور اس کو برداشت کر رہے ہیں تو چہرے پر نظر آتا ہے کہ بھی آدمی تکلیف برداشت کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہو گئے تھے وہ خواب دیکھنے کے بعد سے۔ وقال، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ حقیقت ہوتی ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ وقال ما لی رأیت بنی الحکم ینزون علی منبری نزو القردۃ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میں دیکھا حکم بن العاص کے اولاد کو کہ وہ میرے ممبر پہ بندروں کی طرح ناچ رہے تھے۔ قال، راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجمعا ضاحکا بعد ذلك حتى مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خواب دیکھنے کے بعد، یہ بالکل آخری حیات کے وقت کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کے بعد کبھی کھل کر مسکراتے ہوئے، کھل کر ہنستے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نہیں دیکھا گیا۔ اتنی تکلیف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بن العاص کی آنے والی نسل سے ہوئی ہے، حکم بن العاص کی نسل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف کی۔ اب یہ شخص ملعون ہے، یہ شخص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ پیٹھ پیچھے سے کیا کہتے ہیں مذاق اڑاتا تھا، اور روایتوں میں بھی ہے، بہت بتایا نا کہ مواد بہت زیادہ ہے، میں شارٹ کر کے نکال کر لا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتے ہیں نا تو پیچھے چھچور، میں بتا رہا ہوں نا بالکل لچر قسم کے، چھچورے قسم کے لوگ جیسے ہوتے اس طرح کی حرکت، سرکار چل رہے ہیں تو سرکار کی ویسے چل کے ایکٹنگ کرتا تھا، سرکار گزرنے کے بعد ایسا چلتے ہیں محمد بول کے چل کر ایکٹنگ کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا کرنے والا یہ شخص جس کو سرکار ہکال دیے، ملعون فرمائے ہیں، کپی سے مرے گا، راشے کے ساتھ مرے گا فرمائے، اور اسی وقت اس کو راشا شروع ہو گیا تھا اور کافی سالوں تک زندہ رہا ویسے ہی کاپتا ہوا، پوری زندگی کاپتا رہا۔ اس کے بعد وہ کبھی اس کے اوپر آ گئی، اس کی اولاد کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس کو اور اس کی اولاد کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون ڈکلیئر کیا، اس کو اور اس کے بیٹے کو سرکار نے ملعون ڈکلیئر کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صحابی جلیل، صحابی جلیل۔ آپ اٹھا کر آپ انٹرنیٹ پہ نکال لیجیے حکم بن العاص، الصحابی الجلیل سیدنا حکم بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، کیسا رضی اللہ عنہ، کیسا رضی اللہ عنہ،
یہ لعنت اللہ علیہ ہے، یہ رضی اللہ عنہ نہیں، سرکار فرما رہے لعنت اللہ علیہ، جی لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے، رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ طلقاء کے ایگزامپلس ہے۔ اب ان طلقاء کو آپ سب کا نہیں، تمام طلقاء جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب اور طلقاء اور اعراب یہ سب جو ہے یہ بھی جو ہے یہ صحابہ ہے، یہ طبقات صحابہ میں۔ ارے بھائی صاحب فن کی بات فن میں رکھیے نا، فن کی بات ہے، علم کی بات ہے، تو وہ آپ کے اسکالرز کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے لیے ایک ٹرم آپ نے بنا دیا ہے تو اس کو وہیں پر رکھیے۔ پبلک میں اس کو صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب پبلک میں آپ صحابی کریں گے تو ایک عزت اور عظمت کا تصور وہاں پر آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امت کے سب سے بڑے لوگ ہیں۔ اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ اس شخص کو آپ نام رکھیں گے اور کہیں گے اس کے ساتھ کہ یہ صحابی ہے، ساتھ میں یہ کہیں گے کہ نہیں صحاب کوئی زمانے کا ولی بھی جو ہے بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کے ایک ادنا عمل تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا وہ معاویہ بن ابی سفیان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کی برابر، بلکہ وہ دھول جو کیا کہتے ہیں ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑتا وہ دھول کے برابر بھی بڑے سے بڑے اولیاء نہیں ہوتے۔ کیا مذاق بنا کے رکھے ہوئے جی؟ دین ہم کیا کہتے ہیں قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، یا آپ کی غیر ضروری جذبات سے لیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے یہ بات؟ اس کے کیا شرعی حکم ہے؟ اس کا کوئی شرعی حکم نہیں، کوئی وجود نہیں ہے اس کا۔ طلقاء ہے، طلقاء میں چند لوگ اچھے ہوئے تھے، اکثریت اس میں منافقین کی تھی۔ آپ کو مثالیں دیتے جا رہا ہوں، مثالیں دیتے جا رہا ہوں۔ اب اور ایک مثال دیتا ہوں، آئیے سنیے، اور ایک مثال سنیے، بڑی بڑی عظمت کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، کیسا ادب سے ان کا نام لیا جاتا۔ کون ہے صاحب؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے ابا ابو سفیان بن حرب۔ آئیے چھٹویں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابو سفیان بن حرب۔ کیا شخصیت تھی صاحب، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ارے نہیں بھائی پہلے کے باتوں کو چھوڑو، لیکن اس کے بعد اسلام لانے کے بعد تو انہوں نے فلاں جنگ میں شریک ہوا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیا کیا قربانیاں دی، چند باتیں بتاؤں گا۔ اگر میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر ابو سفیان ابن حرب معاویہ بن ابی سفیان کے ابا کا چیپٹر کلمہ پڑھنے کے بعد سے بھی مرنے تک کا اگر چیپٹر کھولوں گا نا، کئی سیریز بنیں گے، ایپیسوڈ سے کئی سیریز بنیں گے۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے اور اتنے خطرناک کارنامے ہیں جناب کے اسلام کو ڈیمیج کرنے، صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب ان کی دشمنیاں اسلام سے پہلے تھے، بعد میں سدھر گئے تھے۔ کہاں سدھرے تھے بھائی، کہاں سدھرے تھے؟ آئیے پڑھتے ہیں، چلیے۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس میدان میں، اس تحقیق کے اندر ہم نے شیعوں کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہم صرف چل رہے ہیں قال اللہ، قال رسول اللہ اور قال الصحابہ، اور جہاں تک اعتماد کرنا ہے وہ صرف کتب اہل سنہ والجماعہ کے اوپر ہم اعتماد کر رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں۔ ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ ابن عبد شمس والد معاویہ لہو صحبت۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسماء الکنہ والاسماء، امام مسلم ہے نا صحیح مسلم والے، ان کی کتاب ہے الکنہ والاسماء، اس میں باب ابو سفیان روایت نمبر شخصیت نمبر 1439 کے تحت لکھتے ہیں کہ ابو سفیان صخر بن حرب جو ہے یہ معاویہ کا باپ ہے، اور اس کو بھی صحبت حاصل ہے، سرکار سے صحبت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں صحابہ کے چیپٹر میں ابو سفیان کا باپ باندھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، پورا کیا کہتے ہیں شجرہ لکھ کر، رأس قریش، قریش کا سردار، وقائدہم یوم احد و یوم الخندق، احد اور جنگ احد میں اور جنگ خندق میں قریش کا سردار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے لیے، وَلَهُ حَنَاتٌ وَأُمُورٌ صَعْبَةٌ، اور اس کے بہت بڑے عیوب ہے اور بہت بڑے بڑے کانڈ ہے۔ دیکھو وہ لکھ رہے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ غلط کام اور بہت بڑے بڑے کانڈ اور بہت بڑے کیا کہتے ہیں گناہ اور عیوب اس کے اندر موجود ہے، لیکن تدارکہ اللہ بالاسلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو سنبھلنے کا موقع دے دیا اسلام کے ذریعے، یوم الفتح، فتح مکہ کے موقع پر، فاسلم شبہ مکرہ خائف، پھر تو وہ اسلام قبول کیا جیسا کہ زبردستی اس سے اسلام لیا گیا، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا نہیں تھا، بالجبر، ایسا لگتا ہے جیسا کہ بالجبر اس کو مسلمان کیا گیا، اور وہ ڈرے ہوئے حالت میں اسلام قبول کیا۔ ثم بعد ایام صلح اسلامہ، پھر کچھ دنوں بعد اس کا اسلام ٹھیک ہو گیا۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، امام ذہبی لکھ رہے ہیں کہ پھر اس کا اسلام ٹھیک ہو گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہو گیا اور کتنے نیک ہو گئے۔ اب یہ چیپٹر اتنا عبارت پڑھنے سے، اس کو امام شمس الدین ذہبی سیر اعلام النبلاء الصحابہ ابو سفیان کے چیپٹر میں لکھے۔ اب یہ پڑھنے سے ایک بات تو معلوم ہو گئی، اور میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتا دوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنے جنگیں لڑی گئی ہے، سن لیجئے یہ جملہ، اہل مدینہ کے خلاف جتنے جنگیں لڑی گئی ہے،
ان میں اکثر جنگوں میں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مین ریزن ابو سفیان ہے. جنگ بدر ہوئی تو ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی، جنگ احد ہوئی ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی، جنگ خندق ہوئی جو پورے عرب کے 10 آرمیز کو، 10 الگ الگ سٹیٹس کے آرمیز کو لا کر جو پورے مدینے کو جو گھیر لیا گیا تھا، اس میں مین وہ موومنٹ چلانے والا شخص کا نام ابو سفیان ہے. جتنے بڑے جنگ ہوئے ہیں ان تمام بڑے جنگوں کے اندر اسلام کے خلاف سب سے بڑا مورچہ کھولنے والا، سب سے زیادہ پولیٹیکلی کنیکشن کر کے حالات کو مسلمانوں کے خلاف بنانے میں محنت کرنے والا، سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا اور معروف، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر اگر سب سے زیادہ لفظ عدو اللہ استعمال ہوا ہے تو وہ ابو سفیان کے لیے استعمال ہوا. اللہ کا دشمن، عدو اللہ، اللہ کا دشمن، یہ سب سے زیادہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زبان پر اگر یہ لفظ آپ دیکھیں گے، انہوں نے اس کو اتنے مرتبہ عدو اللہ کہا، اس کو اتنے مرتبہ، تو سب سے زیادہ عدو اللہ کا لفظ ابو سفیان کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ان کا پرانا کردار. چلو ٹھیک ہے، پرانا کردار. آئیے قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كفروا، بے شک جو لوگ کفر کو اختیار کیے، کافر ہو گئے، کافر رہے، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وہ اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، اسلام میں رکاوٹ کھڑے کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ کافروں کا عمل ہے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس وہ اپنی دولت خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر اور وہ دولت ان کا خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائے گا. یعنی پیسہ بھی لگ جائے گا اور کام بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ افسوس ہو جائے گا، پیسہ بھی چلے گا اور کام بھی نہیں ہوا. ثم یغلبون، پھر ہوگا یہ کہ وہ ہار جائیں گے، پست ہو جائیں گے، پسپا ہو جائیں گے، اسلام غالب آ جائے گا اور ان کے اوپر جیت جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ یہ کفر کیے ہیں یہ جہنم کی طرف ان کا حشر کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے علامہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں اور تقریباً تمام مفسرین اہل سنت یہ بات اپنی اپنی جگہ الگ الگ روایتوں سے الگ الگ اسانید سے ذکر کیے ہیں، جس کو ابن کثیر ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ابن کثیر تفسیر ابن الکثیر سورہ انفال آیت نمبر 36 کی تفسیر میں فرماتے ہیں نزلت فی ابی وہکذا روی عن مجاہد، حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، تفسیر کیا. وسعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر نے شان بیان کیا اس کا. والحکم بن عتیبہ، یہ آیت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. وقتادہ، حضرت قتادہ نے بیان کیا، حضرت سدی نے بیان کیا، حضرت ابن ابزا نے بیان کیا. کیا بیان کیا بھئی؟ یہ سارے مفسرین جو تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، یہ سارے مفسرین کیا بیان کرتے ہیں؟ انہا نزلت فی ابی سفیان ونفقتی فی اموال احد لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو پیسہ خرچہ کرتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جو سارے مفسرین یہ بیان کر دیے کہ ابو سفیان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے صاحب؟ پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، جو کفر کو اختیار کیے ہیں، وہ لوگ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ابو سفیان نے وہ کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس وہ اپنا پیسہ خرچ کر دیں گے. خرچ ہو گیا ابو سفیان کا پیسہ. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، کامیابی کہیں نہیں ملے گی. جی احد میں پیسہ گیا، بدر میں پیسہ گیا، خندق میں پیسہ گیا، چھوٹے بڑے جنگوں میں، یہ 2-3 ہی نہیں ہے، یہ 2-3 بڑے نام ہے. 20 جنگ نکلتے جس میں ابو سفیان پیسہ خرچہ کیا، محنت کیا، سب کچھ کیا. وہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم تکون علیہم حسرہ، نتیجہ بھی کچھ بھی نہیں نکلا. مدینہ فتح نہیں ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو ختم نہیں کر سکے، اسلام کو نہیں ختم کر سکے، ناکام ہو گئے. جی ثم یغلبون، پھر ہار گئے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر آ کر ان کی گردن پکڑ کر ان کو کلمہ پڑھوا دیا ہوگا. ثم یغلبون، ہار گئے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہاں تک تو پورا ہو گیا، جیسا اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے بالکل ویسا ہی ہو گیا. کفر کیے، ہاں کفر کیے. پیسہ خرچ کیے، ہاں پیسہ خرچہ کیا. خرچہ ہو گیا پیسہ، ہاں پیسہ خرچہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ خوشی ملی، اس کے بعد غم ملا، نہیں اس کے بعد غم ہی ملا، افسوس ہی ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا اور
ابو سفیان اپنے گھٹنوں پر آ گیا، ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب ایک چیز باقی ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ جو کفار کی بات ہو رہی ہے یہ کفار جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے جلیل القدر، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، وہ پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پورا ان کے کارنامے سنا کر بتا رہا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر کفر ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھ لیے، گردن پہ تلوار آ گئی تو کلمہ پڑھ لیے تو کیا مومن ہو گئی ہے؟ اندر کفر ہے، ان کے اندر کفر ہے، یہ منافق ہے، اوپر سے مسلمان ہو گئے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، لیکن اندر سے کافر ہے۔ اور جس کے اندر کفر ہو اور اوپر لوگ کو دکھانے کے لیے اگر مسلمان ہو جائے، اسی شخص کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کفار جہنم میں جانے والے، اور ہمارے پاس لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابی جلیل رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سفیان، ارے تمہارا سید ہوں گا بھائی، سیدنا کا مطلب ہمارے آقا ہمارے سردار ہوتے، سیدنا ابو سفیان تمہارا سردار ہوگا، ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافقین کا سردار ہے، وہ ہمارا کیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں جب الفاظ میں کہتا ہوں نا تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کتابوں کے اندر موجود ہو۔ جب میں کہوں گا کہ بھئی منافقوں کا سردار اگر میں کہوں گا تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیز بھی بتاؤں گا آپ کو کتاب کے اندر، اہل السنہ والجماعہ کے ہمارے اپنے معتبر کتابوں کے اندر آپ کو ہر چیز بتا دوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ہو گیا، چلو اسلام قبول کر لیے، بولیں گے ہو گیا اسلام قبول کر لیے، اسلام قبول۔ اب اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ایک واقعہ سن لیجئے آپ۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا نا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے نیت سے گئے تھے جی، اور وہ لوگ مکہ کے لوگ اندر آنے نہیں دیے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کر لیے، ایگریمنٹ ہو گئی، کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ ہونے کے بعد، وہ صلح ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے۔ اس ایگریمنٹ کے کلازز میں ایک یہ کلاز بھی تھا کہ اس سال آپ لوگ نہیں طواف کرنا، نہیں سعی کرنا، نیکسٹ ایئر یعنی 6 ہجری ہے نا، یہ 7 ہجری کو آپ لوگ آئے تو آپ لوگ کو ہم لوگ کرنے دیتے تھے، نیکسٹ ایئر آ کے آپ لوگ کر لیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کی نیت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے تھے، تقریباً 2000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے جا کر وہاں پر جو ہے وہ طواف بھی کیے، اور اس طرح سے جو ہے سب کچھ کیے، طواف کیے، سعی کیے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہاں پر ایک واقعہ ایسا ہوا جس کو روایت کرتے ہیں، ابھی سن 7 ہجری ہے، ابھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس وقت کی بات ہے، ابھی 8 ہجری میں فتح ہوئی، ہم 1 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے سے ایک سال پہلے کی بات۔ حضرت عائذ بن عمر روایت کرتے ہیں ان ابا سفیان اتى على سلمان وصہیب وبلال فی نفر، کہ عائذ بن عمر کہتے ہیں، اچھا یہ جو روایت سنانے جا رہا ہوں کوئی سمجھیں گے کہ یہ کمزور روایت ہے، نہیں، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2504 کتاب فضائل الصحابہ میں، باب فضائل سلمان و صہیب و بلال میں حدیث نمبر 2504 کے تحت یہ حدیث صحیح سنا رہا ہوں مسلم شریف کی۔ حضرت عائذ بن عمر کہتے ہیں کہ سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ عنہم، یہ خاص صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، تو یہ تینوں اور بھی کچھ افراد وہاں پر تھے۔ ابو سفیان وہاں سے گزرا جی، ان لوگوں کے پاس آیا، تو جب اس کو دیکھے یہ لوگ جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب اور حضرت بلال جو ہے، جب یہ الفاظ جب دیکھے ابو سفیان آ رہا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، فقالو، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ اصحاب رسول اللہ ابو سفیان کو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ، انہوں نے کہا واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں ابھی عدو اللہ کے دشمن کے نرخرے پہ جو چلنا ہے وہ ابھی تک چلی نہیں۔ ابو سفیان کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ معمولی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں صاحب، سلمان، صہیب، بلال، یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنا اسلام کا حصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنا اسلام کا حصہ ہے، سرکار نے آرڈر دیا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، معمولی صحابہ نہیں، صحابہ میں بھی اعلیٰ صحابہ ہے یہ لوگ، اعلیٰ ترین لوگ ہیں یہ۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے تلواریں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی تلواریں ابھی دشمن کے لیے نرخرے پہ جو چلنا ہے وہ ابھی تک چلی نہیں ہے، ابھی چلنا باقی ہے۔ تو وہاں پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فقال ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہے، اتقولون هذا لشیخ قریش و سیدہم،
ارے آپ لوگ کیسی بات کر رہی ہیں؟ قریش کے سردار کے ساتھ آپ لوگ کیسی بات کر رہی ہے؟ یہ قریش کا شیخ ہے، قریش کا ابو سفیان کو، یہ قریش خاندان کا شیخ ہے، ان کا سردار ہے، آپ لوگ ایسی کیسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح سے ڈانٹ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره فقال یا ابا بکر، بس وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ٹوکے، بولے کیا آپ لوگ کیسا کر سکتے ہیں ابو سفیان کے ساتھ؟ اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، گلے پہ تلوار چلنا باقی ہے، یہ جملہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ پلٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرے، یا رسول اللہ، صہیب، سلمان اور بلال جو ہے ٹھہر کر ابو سفیان کو کہہ رہے ہیں کہ عدو اللہ کے گلے پہ ابھی اللہ کی تلوار چلنا باقی ہے، اس طرح سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں ان کو ٹوک کر آ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ہاں وہ نوجوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے فرمائے؟ نہیں، یہ مسلم شریف میں الفاظ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فقال یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، اے ابو بکر ہو سکتا تم بلال، صہیب اور سلمان، بلال اور صہیب کو ہو سکتا آپ نے ناراض کر دیا ہو۔ اے ابو بکر یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو سفیان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم نے جو ٹوکا ہے، تم نے جو ڈانٹا ہے، اے ابو بکر ہو سکتا ہے صہیب، سلمان اور بلال کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، اگر ان کو تم نے ناراض کر دیا، اے ابو بکر اگر سلمان، صہیب اور بلال کو تم نے ٹوک کر ناراض کر دیا ہے تو یاد رکھو ابو بکر تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کس سے کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ لعلک اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم سے اللہ ناراض ہوگا، تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ فأتاہم ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تیز پلٹ کر ان لوگوں کے پاس واپس آئے، حضرت بلال، صہیب اور سلمان کے پاس حاضر ہوئے۔ فقال یا اخوتا اغضبتکم، آ کر عرض کرنے لگے اے میرے بھائیو، میں آپ لوگ کو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں آپ لوگ کو ناراض کر دیا کیا ٹوک کر؟ قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی، انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی ناراضگی نہیں ہے، اے ہمارے بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ صہیب، سلمان اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ اب اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صہیب اور سلمان اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کا مقام صحیح حدیث سے مسلم شریف کے کیسا مقام سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا محبت کر رہا ہے۔ معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کو ہم بتانا چاہ رہا ہوں، نہیں وہ تو افضل الصحابہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان کو ناراض کرے گا وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ پھر کس موقع پر فرما رہا ہے؟ ایک تو یہ بات ان کا مقام معلوم ہو گیا ہے اس کے اندر، اور دوسری بات کیا معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر؟ وہ کون سا ایسا لفظ تھا جو انہوں نے کہا تھا جس پر ٹوکنے پر اللہ ناراض ہو جا رہا؟ وہ کیا لفظ تھا؟ وہ لفظ تھا ابو سفیان کو عدو اللہ کہنا۔ ابو سفیان کو عدو اللہ انہوں نے کہا، ان کو جو ٹوکا اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم، جو ان کو ٹوکا ہے، ایسا کہنے والے، جو ابو سفیان کو عدو اللہ کہے، جو عدو اللہ کے گلے پر تلوار چلنا ابھی باقی ہے کہے، اگر کوئی ان کو ٹوک دے اور وہ ایسا کہنے والا ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کتنا صحیح پرفیکٹ جملہ ہے ابو سفیان عدو اللہ ہے، اور کتنے سچے لوگوں کا عمل ہے ابو سفیان کو عدو اللہ کہنا۔ اب کسی کو خیال آتا ہے کہ ہاں صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تو اسلام سے پہلے ہے نا، بعد میں تو مسلمان ہو گئے نا، اور مسلمان ہونے کے بعد پہلے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں نا۔ ہاں میرے بھائی، اگر اللہ کو مان لیے تو، اگر اللہ کو کوئی مان لیتا ہے تو اس صورت میں یہ بات صحیح ہے۔ کوئی شخص آتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، دل سے اسلام قبول کر لیتا اور اسلام کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے ہے۔ کیا ابو سفیان نے ویسا اسلام قبول کیا ہے؟ جی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں کیسا بھی اسلام، نہیں بھائی صاحب، اسلام قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام کو مان کر اسلام قبول کر رہا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو پیسوں کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو منصب پانے کے لیے، بڑی پوزیشن پانے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے۔ تو اس کے دل میں تو اللہ ہے ہی نہیں نا، اس کا منزل تو منصب ہے، اس کی منزل تو پیسہ ہے، اس کے منزل آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسا معلوم ہوگا کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ادھوری نہیں رکھی ہے، ہم کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تو بیان کر دیا ہے نا، انسان کا عمل تو بتاتا ہے نا وہ کہ کیا اس کی نیت تھی، کیا اس کا ارادہ تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
اب یہ حدیث جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت لمبی ہے، دیکھیے آپ، یہ بہت لمبی روایت ہے، تو میں یہ روایت کو پڑھتا نہیں ہوں، بس آپ کو ابتدا کے ایک دو لفظ سنا دیتا ہوں۔ عن عکرمۃ عن ابن عباس قال فلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر الظہران قال العباس بن عبد المطلب وقد خرج۔ تو یہ ایک روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، میں اس میں کا مضمون آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اہم جو پوائنٹس ہے وہ بس وہ لکیر کی لائن کھینچے ہوئے جو ایک دو چار پوائنٹس ہے وہ اس کو میں آپ کو عربی میں پڑھ کر سناتا ہوں، باقی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری کو 10,000 آدمی کا مسلح لشکر لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرۃ ظہران کے مقام پر، یعنی مکہ المکرمہ ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنا پورا لشکر لا کے آرمی کو تیار کر کے ٹھہرا دیے، کیمپ کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 آدمی کا لشکر، اور قریش کو ابھی خبر ہی نہیں ہے کہ مسلمان آ گئے ہیں، قریش کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور رات میں نہیں، صبح میں حملہ ہوتا ہے نا، تو صبح کی پوری تیاری کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے پورا لشکر لے کر آ گئے اور وہاں پر رک گئے، اور جب وہاں پر رکے، یہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان وہ نکلا، ابو سفیان ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ نکلے، کون کون لوگ ہیں صاحب؟ ابو سفیان ہے، حکیم بن حزام ہے، یہ وہی حکیم بن حزام ہے جن کے لیے بڑے ڈھول بجائے جاتے ہیں جی، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، وہی حکیم بن حزام ہے، ابھی انہوں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جی، اب انہوں مکہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن ہے یہ کہ وہ بھی اسلام اتنا آسان قبول نہیں کیا، وہ طلقاء میں سے تھے، ان کو لا کے مولا علی کے تقابل میں کبھی بھی نہیں ٹھہرانا، کوئی ان کا لیول ہی نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں لائے جائے۔ ابو سفیان کے ساتھی تھے، ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا، یہ تینوں افراد جو ہے وہ ان کو معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت ٹہلتے ہوئے نکلے پہاڑ کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہیں ہے، محمد کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا تو بھی کر رہے ہوں گے، کیا وہ، کیونکہ فالٹ کر دیے تھے وہ لوگ، ٹریٹی جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی 6 ہجری کو صلح الحدیبیہ میں، اس میں جو شرائط تھے اس کو انہوں نے توڑ دیا تھا، غداری کر دیے تھے وہ لوگ، اسے وعدہ خلافی کر دیے تھے، تو اب مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا تھا کہ آرمی لے کر آگے بڑھ جانا، جب غلطی کر دیے تھے تو چور کے دل میں چوری کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ ایک ہیبت لگی ہوئی تھی، رات کے وقت وہ ٹہلتے ہوئے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ کیا کیے، وہ اس علاقے کو غور کرنے کے لیے، انہوں بھی جو ہے ایک نظر دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کو لے کر، حضور کے گھوڑے کو، حضور کے چچا ہے نا، تو حضور کے گھوڑے کو لے کر وہ وہاں سے نکلے، اور بیٹھ کر جو ہے جب وہ آئے وہاں پر، یہ بھی پہاڑ چڑھ رہے ہیں، یہ تینوں بھی اور انہوں بھی پہاڑ چڑھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی آواز آئے، حضرت عباس سنیں کہ بھئی یہ تو ابو سفیان کا آواز معلوم ہو رہا جی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان کے پہلے زمانے میں ان دونوں کی تجارتی تعلقات بڑے اچھے تھے، یعنی دوستانہ بڑا اچھا تھا، بزنس ایک ساتھ کرتے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتے کہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کہتا ہے ابو الفضل عباس ہے، تو دونوں ملاقات کرتے، بولتے کیا قصہ ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا طاقتور لشکر لے کر آئے ہیں کہ اگر وہ لشکر مکے میں داخل ہوگا تو مکہ والوں کی کوئی خیر نہیں ہے، اب کوئی لڑائی وڑائی نہیں، اب ون سائیڈڈ مارا جائے گا، خالی ون سائیڈڈ مارا جائے گا، تمہارے درمیان تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور لے جا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہاڑ کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ٹھہرا ہوا ہے وہ لشکر کا نظارہ کراتے، وہ ایک کبھی فتح مکہ آپ کو سنائیں گے تو بتائیں گے، وہ لشکر کو ٹھہرانے کا بھی انداز ایسا تھا کہ سامنے والے کا دماغ ہوش اڑ جانا دیکھ کر کہ بھئی یہ کتنا بڑا لشکر آ گیا، کیسا ہو، 313 کو نہیں سنبھال سک رہے تھے، 1700 آدمی کو یہ لوگ نہیں سنبھال سک رہے تھے، اب اتنا بڑا لشکر آ گیا تو کیا کریں گے 10,000 آدمی کا، جب وہ دیکھا تو اس کی ہوش اڑ گئے، تو کیا کریں گے کیا کریں گے، رونے پلانے لگے، ابو سفیان رونے پلانے لگا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو سفیان اب کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی چانس نہیں، اب اگر جان بچانا ہے تو بس اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس حضور کا گھوڑا ہے، میں حضور کا چچا ہوں، مسلمان ہوں، اور میرے پاس حضور کا گھوڑا ہے، میں تمہارے کو جو ہے سیفلی حضور تک پہنچا سکتا ہوں، تم میرے پاس میرے گھوڑے پہ میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تم کو حضور تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں جاؤ پیروں میں گرو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری جان بچ سکتی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اب جان بچانے کا، لشکر اگر مکے میں گھسے گا تو پھر کچھ بچنے والا نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، تو وہ پہلے تو اوپر نیچے ہوتا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لے آ کر لشکر بتاتے یہ تیار ہو جاتا، ابو سفیان کہتا ہے نہیں بالکل بالکل چلیں گے، چلو حضور سے جا کر بات کر لیں گے۔ دیکھو اب یہاں پر حضور کے پاس حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے، واللہ لئن ظفر بک لیضربن عنقک،
جب انہوں نے یہ الفاظ کہا کہ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے پکڑ لیے تو تیری گردن مارنے والے، اب کچھ بھی نہیں، بس تو مرنے والا ہے، یہ لفظ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور چلیں گے، جائیں گے حضور سے بات کریں گے، موت کے ڈر سے، اللہ کو مان کے نہیں، رسول اللہ کو مان کر نہیں، قرآن کو مان، اپنی موت سے ڈر کر وہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے اور کیا کہتے ہیں نکل گئے۔ جب نکلے اور اب اتر گئے پہاڑ سے، اور پہاڑ سے اترنے کے بعد اب لشکر کا پورا کیمپس ہے، بڑا بڑا کیمپس ڈالے ہوئے ہیں، ٹینٹس ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے ٹینٹس ڈالے ہوئے ہیں، اور ان ٹینٹس کے بیچ میں سے گھوڑے پہ بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو سفیان مین آدمی جس کو مارنے کے لیے تو ہم لشکر لے کر آئے تھے، عدو اللہ کہہ کے وہ اپنی تلوار نکال کر وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھوڑے پر آگے آگے تیز دوڑا رہے ہیں، اور پیچھے پیدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے یہاں تک کہ حضور کے خیمے کے پاس پہنچتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے پاس اجازت لے کے داخل ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پیدل ہوتے تو اتنی تیز پہنچتے نہیں، شاید اگر پہنچتے تو گردن مار دیتے، گردن مار دیتے، لیکن وہاں تک لوگ بھی دیکھتے ہیں، مگر لوگ کو ساتھ میں یہ بھی نظر آتا کہ یہ حضور کی گھوڑی ہے، حضور کی گھوڑی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، مطلب کچھ مسئلہ ہوگا، لوگ تھمے رہتے اور وہ سرکار کے خیمے کے پاس پہنچ جاتے۔ وہاں پر جب داخل ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوتے اور بولتے یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی چیز کے آج ہمارے سامنے آ گیا ہے، نہ کوئی وعدہ ہے نہ کوئی ایگریمنٹ ہے، اب اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں ان کو امان دیا ہوں، تم رکو۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تو میں چلتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس ان کو ڈانٹتے، بولتے کہ نہیں فلاں فلاں قبیلے کا ہے، اس وقت سے مارنے پہ تلے ہوئے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں حضور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ اے عمر ٹھہر جاؤ، باہر جا کر ٹھہر جاؤ، میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ان کو امان دیا اور آپ کے پاس بات کرنے کے واسطے لے کر آیا، تو آپ ان کی بات ایک مرتبہ سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابھی نہیں، ایک کام کرو، لے جاؤ اس کو، اور آج رات تک کی امان میں دے دیا ہوں، کل صبح میں اس کو لے کر آؤ، کل صبح میں دیکھیں گے اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے کہ سرکار نے اس کو امان دیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ اس کے اوپر نہیں اٹھائے گا، لے جا کے اپنی کیمپ میں ساتھ میں اس کو رکھ لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی، صبح میں جو ہے ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے۔ جب لے کر آتے فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویحک یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے ابو سفیان ہلاکت ہو، تو کیسا انسان ہے، ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے؟ سرکار فرما رہے ابو سفیان سے ابھی بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لا الہ الا اللہ؟ تو ابو سفیان جواب دیتا فقال بأبی انت و امی ما اوصلک و اکرمک، ابو سفیان کہتا ہے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کتنا کرم فرمانے والے، رشتوں کا خیال کرنے والے، کتنے کریم آدمی ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں آپ۔ واللہ لقد ظننت ان لو کان مع اللہ غیرہ لقد اغنا شیئا بعد، اللہ کی قسم میرا تو اندازہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اور راستہ نکل کر آ سکتا ہے، کچھ تو بے نیازی حاصل ہوگی۔ ابھی بھی شرک کی بات کر رہا ہے، ابھی بھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویحک یا ابا سفیان اولم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ، اے ابو سفیان ہلاکت ہو تیری، کیا دماغ خراب ہے تیرا؟ اب بھی تجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں رسول اللہ ہوں؟ تجھے یہ ابھی وقت نہیں آیا تیرے کو عقل آنے اور تجھے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے پھر پلٹا کر بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَوْصَلَكَ وَأَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے محمد، آپ کتنا خیال کرنے والے، کتنے بردبار، کتنے اچھے اخلاق، نرم مزاج رکھنے والے، کتنے کرم فرمانے والے آدمی ہیں۔ اما واللہ هذه فإن في النفس منها شيء، اللہ کی قسم یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس مسئلے کو تو میرا نفس ابھی بھی قبول نہیں کر رہا، نفس میں کھٹکا ہے، نہیں مانتا ہوں بول رہا، نہیں مانتا ہوں بول رہا، صاف الفاظ میں بول رہا ہے، نفس کے اندر، میرے دل کے اندر ابھی بھی میرے کو شک ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ فقال العباس فقلت ویلک تشہد شہادت الحق قبل واللہ ان تضرب عنقک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو تیری، کلمہ حق شہادت، کلمہ حق اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا یا اللہ کی قسم تیری گردن مار دی جائے۔ اب تیرے سامنے سچویشن تو یہی ہے
کہ ابھی بھی بول رہا نا میرے دل میں کچھ ہے، میرے دل میں کچھ ہے. اب تو سچویشن یہ ہے کہ بس گردن ماری جانی ہے. جیسا انہوں نے کہا کہ اب اگر کلمہ نہیں پڑھا تو تیری گردن مار دی جائے گی، فتشہد، اسی وقت اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کیا کہتے ہیں، ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. اس کو اسلام قبول کرنا کہتے ہیں جی. جو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ جملہ انہوں نے فرمایا تھا، واللہ ما اسلموا ولکن استسلموا، اللہ کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے، یہ سرنڈر کرے سو لوگ ہیں. یہ اسلام قبول کرے سو لوگ نہیں ہیں، یہ سرنڈر کرے سو لوگ ہیں. ایسا کلمہ پڑھنے والے کو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ سیدنا ہے، یہ رضی اللہ ہے، یہ صحابی ہے. بھائی کون سا کلمہ ہو رہا ہے، یہ کون سا کلمہ ہو رہا ہے؟ ایسا کلمہ پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سا اسلام لانے سے پچھلے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اللہ پر یقین اگر کر لے بندہ، سچے من سے توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہوں گے. نہیں، یہ کون سا اسلام ہے یہ جی؟ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کلمہ پڑھ لیا نا تو سرکار فرمانا چلو کلمہ پڑھ لیا چھوڑ دو اس کو. نہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس حين تشهد ابو سفیان، جب ابو سفیان کلمہ پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انصرف به یا عباس فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود اللہ. عباس، چچا عباس، ابو سفیان کو چھوڑو مت ایسا، اس کو لے جاؤ وہ جو پہاڑ کی ٹرننگ ہے جہاں سے یہ پہاڑ ہے، ادھر مکہ ہے، ادھر لشکر ٹھہرا ہوا ہے، یہ جو پہاڑ کی ٹرننگ کے پاس جہاں سے لشکر گزرے گا وہاں پر کھڑا رکھ کر اس کو پہلے لشکر دکھاؤ، اس کو لشکر دکھاؤ، کیونکہ اس کا جو کلمہ پڑھنا ہے وہ کوئی مسلمان ہونے والا کلمہ پڑھنا نہیں، وہ جان بچا رہا ہے. ابھی بھی یہ پلٹ کر جائے گا، اگر اس کو دہشت اور ڈر نہیں رہا تو یہ پلٹ وار کرے گا. اس کے دل میں دہشت بٹھانے کے لیے وہ کارنر پر لے جا کر کھڑا کرو جہاں سے صبح کے وقت میں پورا لشکر گزرے گا، تو وہ عظیم لشکر اور اس کے تلوار اور اس کی تیاریوں کو دیکھ کر اس کی حالت پتلی ہو جائے اور ڈر جائے اور کسی قسم کے جنگ لڑنے کا کوئی ارادہ نہ کرے. جی آپ دیکھیں، اگر آدمی کلمہ پڑھ لیا تو سرکار اس کو گلے لگانا چاہیے نا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کو لے جا کر ہمارے لشکر کی طاقت دکھاؤ تاکہ اس کے اندر ڈر بیٹھے، اس کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے باوجود بھی اگر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ابو سفیان کیسی شخصیت ہے اور کہیں گے کہ سیدنا ابو سفیان، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو روایت میں پڑھا ہوں یہ طویل روایت ہے، تقریباً کتب کیا کہتے ہیں رجال کے اندر اور کتب سیرت کے اندر اور کتب سیرت کے اندر تقریباً ہر جگہ لکھا ہوا ہے، کتب حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ جو میں روایت نقل کیا آپ کو، امام ابو بکر البیہقی نے دلائل النبوہ میں جماع ابواب فتح مکہ باب نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر ظہران میں انہوں نے روایت کیا. چلو کلمہ پڑھ لیا ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. اب بعض لوگوں کے حساب سے بعض مولانا لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی صاحب آپ جو سب بول رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ سب ہوا، لیکن بعد میں اسلام اس کا صحیح ہو گیا. کب ہوا صاحب بعد میں اسلام اچھا؟ ابو سفیان کا اسلام کب اچھا ہوا؟ چلو آؤ دیکھتے اس کے بعد کیا ہوا. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی. چلیے جنگ حنین میں کیا ہوا؟ امام تقی الدین المقریزی المتوفی 845 ہجری اپنی کتاب مقدمہ رسائل المقریزی میں وصف المخطوطات کے کیا کہتے ہیں چیپٹر کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انہو شہد حنینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانت الازلام معه یستقسم بها. ازلام ہوتے نا، ازلام کیا کہتے ہیں، وہ عرب میں کیا کرتے تھے، وہ ایک ایسے ڈبے میں تیر ڈالتے تھے، تیر، ہر تیر میں کچھ لکھ دیتے تھے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے جی. تو استقسام یا کسی کے حصے اگر بانٹنا ہے، کس کو کتنا پیسہ جانا ہے تو اس میں تیروں میں لکھ دیتے تھے، ان کا آدھا، ان کا پاؤ، ان کا ایک حصہ، ان کے 2 حصے وہ ڈال دیتے تھے. اور وہ بھگوان کے سامنے لے جا کر، ان کے مورتی وغیرہ کیا رہتی ہے اس کے سامنے لے جا کر ہر کوئی اپنا اپنا تیر نکال لیتے. وہ جو تیر نکالتے تھے خدا کے سامنے بٹھا کر، معبود باطل جو ہے ان کا، اس کے سامنے بٹھا کر، جس کو جو تیر نکلا اس میں جس کا جو حصہ آیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا نے تقسیم کیا، یہ مورتی جو سامنے رکھی ہوئی ہے نا انہوں نے یہ تقسیم کیا، انہوں نے یہ ہم کو دیا ہے، تو یہ بھگوان کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ. اس طرح کا شرک کا عمل تھا جی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. آقا صلی اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پڑھ رہا ہوں، اے ایمان والو بے شک شراب اور میسر اور انصاب اور ازلام، یہ جو ازلام جس کا ذکر ہو رہا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوه، اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالی ازلام کو
حرام قرار دیا ہے، شرکیہ عمل ہے، اور فرمایا کہ یہ شیطان کے پاس سے آنے والی گندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کلمہ پڑھ لیا نا، یہ شرک کا عمل چھوڑ دینا چاہیے، کلمہ پڑھ لیا نا ان کے حساب سے۔ اب دیکھو انہ شہید حنینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانت الازلام معه یستقسم بها۔ تقی الدین مقریزی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل سنت میں سے کیا بیان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جنگ حنین میں حضور کے ساتھ گیا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں غزوہ حنین میں سرکار کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر میں گیا، لیکن ساتھ میں وہ ازلام، وہ شرک کا جو پٹارا تھا اس کا ساتھ میں لے کر گیا تھا، اور وہاں پر بھی جا کے یستقسم بہا، وہاں پر جنگ کے موقع پر بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ بھگوان کے سامنے وہ تیراں اٹھا لیتے بیٹھا ہوا تھا۔ وَكَانَتِ الْأَزْلَامُ مَعَهُ يَسْتَقْسِمُ بِهَا، ازلام کو ساتھ میں لے گیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ اس کے ذریعے تقسیم بھی کر رہا تھا، یعنی شرک اس کا کنٹینیو تھا۔ کلمہ پڑھ لیا جنگ حنین، لوگ بولتے ہیں ایسا، ہاں بھائی بڑے وہ ہوئے یہ ہوئے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جنگ حنین میں تو حضور کے ساتھ جہاد کیا نا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیے، وہ کیے، اور ان کی ایک آنکھ بھی چلے گئی تھی حضور کے ساتھ جہاد کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ آنکھ کیوں گئی تھی، وہ کبھی ابو سفیان کے اوپر ہم باضابطہ چیپٹرز بنائیں گے تو بتائیں گے کہ وہ آنکھ کیوں گئی تھی اور کیا قصہ ہوا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی مشرک ہی رہا ہے، شرکیہ اعمال اس کے جاری رہا۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں، وَكَانَ كَهْفًا لِلْمُنَافِقِينَ، اور ابو سفیان سارے منافقوں کا ایک غار بنا ہوا تھا، منافقوں کا باس بنا ہوا تھا، منافقت کا اڈا بنا ہوا تھا۔ جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے حضور کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، اندر دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا، ان کے کفر بھرا ہوا تھا، اوپر سے مسلمان بتاتے تھے، سب کا ایک مرکز اور ایک اڈا بنا ہوا تھا، فتنوں کا اڈا، منافقین کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کون؟ ابو سفیان کے ہر منافق کے ساتھ پورا کانٹیکٹ رہتا اور اسلام کو کیسا ڈیمیج کرنا ہے، حضور کو کیسا ڈیمیج کرنا ہے، جو منافقین سازشیں کرتے ہیں ان سب کا سردار، منافقوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ یہ امام اہل سنت تقی الدین المقریزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ فتویٰ دینا ہے تکفیر کا تو پہلے ان کے خلاف دے دو، ان کو بول دو انہوں شیعہ تھے، انہوں رافضی تھے، انہوں کافر تھے، کیا کیا بولنا ہے ان کو بولو، اس کے بعد بولو ساتھ میں حبیب احمد بھی رافضی ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ایسا بولے۔ بھائی صاحب منافقوں کے ڈیفنس میں آ رہے ہیں کیوں؟ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم تک جائے گا، آپ کیوں اس کو صحابی بنانے پر بیٹھے ہوئے، کیوں صحابہ کی اتنی توہین کرنے بیٹھے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ چلو ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں صاحب، اور آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں اس کے بعد ہو سکتا، نہیں وہ تو جب ہی تھا نا صاحب، مکہ فتح ہوا، اس کے تھوڑے دن کے بعد ہی حنین ہو گیا، حنین کے بعد طائف ہو گیا، تو وہ ٹائم نہیں ملا، اس وقت تک ابھی اسلام صحیح نہیں ہوا تھا۔ اگلے سال 9 ہجری، اب آپ دیکھیں 9 ہجری میں تو ابو سفیان ٹھیک، ہاں 1 سال گزر گیا اسلام کا، اب تو سدھار آ گیا۔ چلو دیکھیں گے سدھار آیا نہیں دیا، دیکھتے ہیں۔ امام ابو بکر البلادری المتوفى 278 ہجری، امام بخاری کے زمانے کے بزرگ ہے، امام البلاذری انساب الاشراف میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حج ابو بکر ومعه ابو سفیان ابن حرب فکلم ابو سفیان فرفع صوته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کیے، 9 ہجری کو سرکار حج پر نہیں آئے تھے، یاد رکھو یہ بات۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو مسلمانوں کا حاجیوں کا قافلہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، ان کی امامت اور ان کی قیادت میں حج انہوں نے کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، سرکار مدینے میں تھے اور بڑی تعداد میں وہ حجاج کو ساتھ میں لے جا کر مدینے سے مکہ جا کر حج کر کے آئے۔ جس وقت وہ قافلہ حج پر گیا اور وہاں پر حج کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو سفیان بھی تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بھی ساتھ تھا، تو ابو سفیان سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے بات کی، اور بات چیت میں سیدنا ابو بکر جو ہے ابو سفیان کو ڈانٹے، یعنی بڑی آواز سے بات کرے، ایسا کرو گے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ کو، بلکہ اس طرح سے جیسے ڈانٹتے ہیں نا، بڑی آواز میں ابو سفیان سے بات کی ہے۔ تو ہوا کیا، فقال ابو قحافہ اخفض صوتك یا ابا بکر عن ابن حرب۔ ابو قحافہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابا جو ہے اپنے بیٹے ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر ابن حرب۔ ابو سفیان کے سامنے اتنی بڑی آواز سے بات نہیں کرنا، کیونکہ مکہ میں تو یہ معلوم تھا نا ابو سفیان سردار ہے، اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، فی الوقت سردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ابو سفیان سردار نہیں ہے، لیکن ابو قحافہ دیر سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، ان کے دماغ میں وہی بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے بیٹے کو ڈرا رہے ہوں کہ ابو سفیان کے سامنے اپنی آواز کو کم رکھو ابو بکر،
ایسی بڑی آواز سے ان سے بات نہیں کرتے. فقال ابو بکر، یہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا معاملہ تھا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سیدنا ابو بکر کی تو بات کو مان لو، سیدنا ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی تو بات مان لو، سنو کیا فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا ابا قحافہ، اے ابو قحافہ، اے ابا جان، ان اللہ بنا بالاسلام بیوتا کانت غیر مبنیتا. اللہ تبارک، بے شک اللہ، اے ابا جان آپ یہ بات سن لیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ذریعے کئی ایسے گھروں کو آباد کیا ہے جو پہلے سے آباد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ گھروں کو آباد کر دیا اسلام کے ذریعے. وَهَدَمَ بِهِ بُيُوتًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً، اور ایام جاہلیت میں کئی ایسے گھر تھے جو آباد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان جہالت کے گھروں کو اسلام نے منہدم کر دیا ہے. اسلام کے ذریعے کئی ویران گھروں کو اللہ نے آباد کیا ہے، اور کئی جاہلیت بھرے مکانات جو آباد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھرانوں کو، کئی گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے منہدم کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَبَيْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِمَّا هَدَمَ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابو سفیان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے برباد کیا ہے. اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے گھرانے کو تباہ کیا ہے، اس کے گھرانے کو توڑا ہے. کیونکہ فتنے کا، دیکھیے آپ کہیں گے کہ اسلام توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آیا. ہاں بالکل جوڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن جو فتنے کا گروپ ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فتنے کے گروپ کو توڑنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں، جو طاقت بنی ہوئی رہتی ہے ظالموں کے پاس، ان کی طاقت کو توڑنا رہتا، ان کے مال کو، ان کی جمعیت کو، ان کو توڑنا پڑتا ہے. جب توڑ کر وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں تو علاقے سے فتنہ اور ظلم ختم ہو جاتا ہے. ابو سفیان کا گھرانہ تکبر کا گھر تھا، ابو سفیان کا گھرانہ ظلم کا گھرانہ تھا، منافقت کا گھرانہ تھا، بدماشی اور عیاشی کا اور کمزوروں پر ظلم کرنے کا گھرانہ تھا. اسلام کی طاقت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے گھرانے کو برباد کر دیا، جس کی وجہ سے سارے علاقے میں سکون اور امن قائم ہو گیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی طاقت کو توڑا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو ٹھیک ہے صاحب، یہ ہو گیا، یہ ہوگا. یہ کب کی بات ہے صاحب؟ یہ 9 ہجری کی بات ہے. نہیں، اس وقت تک بھی جو ہے 1 ہی سال ہوا تھا نا مسلمان ہوئے کے. اس کے بعد ان کا اسلام اور اچھا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سن 11 ہجری. اب آپ کو روایت جو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی جو ہے مضبوط روایت ہے. اس کو عبد الرزاق الصنعانی نے مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا ہے. حدیث نمبر ہے 10633، 10633. فرماتے ہیں عن ابن ابجرا قال لما بوعي لأبي بکر رضی اللہ عنہ، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت ہوئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مسلمان آئے، اور جو بھی واقعات ہوئے، اب ہم واقعات کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. جب خلیفہ چن لیا گیا، جاء ابو سفیان الی علی، ابو سفیان آیا، اور کس کے پاس آیا؟ مولا علی کے پاس آیا. مولا علی کے پاس آیا ابو سفیان. خلیفہ ان کو بنا دیا گیا نا. مولا علی علیہ السلام تو ابھی بیعت نہیں کیے، مولا علی علیہ السلام تو تھے نہیں وہاں پر حاضر، تو فوراً نکلا اور آ گیا مولا علی کے پاس، اور آ کر کہتا ہے ابو سفیان فقال غلبکم علی هذا الامر اذل اہل بیت من فی قریش، حکومت کنٹرول کرنے میں قریش کا سب سے کمزور خاندان آپ کے اوپر جیت گیا. علی ایسا کیسا ہو گیا؟ علی ابن ابی طالب، بنو ہاشم، اتنا بڑا قبیلہ، اتنا طاقتور قبیلہ، اور ابو بکر بنو تیم. آپ لوگ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بنو تیم فائٹر خاندان نہیں تھا، یہ طاقتور، کنٹرول لینے والا، مارچ کرنے والا، کنٹرول لے لینے والا، ایسا طاقتور، پولیٹیکلی طاقتور لوگ، اور کیا کہتے ہیں جیسے شتریہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، کنٹرول حاصل کر لینے والے لوگ، ویسے مزاج کا قبیلہ نہیں تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کرتے تھے، سیدھے سادھے سمپل لوگ تھے، چھوٹا قبیلہ تھا بنو تیم. تو ابو سفیان وہ بات کر رہا ہے، ابو سفیان کہہ رہا ہے، ابھی اس کو یعنی ووٹنگ، اسلام، مشاورت، یہ سب چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے. ابھی وہ کہہ رہا ہے آ کر کہ اے علی، پورے قریش کا سب سے کمزور قبیلہ تم سے حکومت چھیننے میں کامیاب ہو گیا. پھر اس کے آگے فرماتا ہے اما واللہ لأملأنها خیلا ورجالا، اے علی آپ بس حکم کریے، آپ اگر حکومت پہ واپس قبضہ لینا چاہ رہے ہیں تو میری طرف سے کیا کہتے ہیں مین پاور جو ہے، آرمی پوری میں لگا دوں گا، گھوڑوں سے بھر دوں گا، فائٹرز پورے لگا دوں گا، پورے مین اور ہتھیار کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ آپ کے ساتھ لشکر لگا دوں گا، ابو بکر کو ہرا کے جو ہے حکومت پہ قبضہ کر لو. مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ ابو سفیان. تو مولا علی علیہ السلام کیا فرمائے؟
مولا علی علیہ السلام یہ فرمانا تھا لالو ابو سفیان کیا کہتے ہیں لڑ لیتے ہیں ابو بکر سے اور حکومت ہاتھ میں کھینچ لیتے ہیں نہیں ابو سفیان تم کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اسلام کی حکمتیں ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ اگر صحیح ہے تو کہنا تھا کہ لالو ابو سفیان تم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، تم بڑے صحابی ہے اور صحابی غلط کئی کو ہوئیں گا تو صحابی ہے تم لالو، نہیں ایسا بھی نہیں تھا، تو غلطی ہے، تم بڑے اللہ کے صحابی ہے، اللہ کے رسول کے تم صحابی ہے اور جو ہے تم بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، حکمت کیا ہے میں تم کو سمجھاتا ہوں، تم سے غلطی ہو رہی، یہ بھی نہیں فرمائے مولا علی۔ کیا فرمائے؟ جب ان کہا کہ ابو بکر کے خلاف لڑائی کے لیے میں آدمی اور گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آرمی کا انتظام کرتا ہوں، علی آپ بس اشارہ کریے میں لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں فقال ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، ابھی بھی تو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہی ہے۔ دیکھو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، ابو سفیان اب کب کی بات ہے؟ یہ اب سرکار کا وصال ہو گیا، اس ٹائم کی بات ہے۔ ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ابھی تک بھی تو دشمن ہی بنا ہوا ہے۔ فما ضر ذلك الاسلام واہلہ شیئا، بس تیری یہ دشمنی کی وجہ سے اسلام کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوا۔ انا رأینا ابا بکر لها اہلا، ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت چلا سکے۔ ابھی بیعت تو نہیں ہوئی، مولا علی بیعت نہیں کیے ہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے اندر حکومت چلانے کی صلاحیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، سرکار کی وصال کے بعد ہو رہی ہے، ابھی بھی تو اسلام کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا تو دشمن ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، نہیں اور آگے زمانہ 2-4 سال اگر گزرے تو جب ابو سفیان کا اسلام اچھا ہوگا، بولے نا بھائی بعد میں ان کا اسلام اچھا ہوگا، تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہوا تھا ان کا اسلام اچھا۔ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اچھا ہو گیا تھا، میں بتا رہا ہوں نا واقعات بہت زیادہ ہے، میں چند پک کر کے اٹھا کر لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور جنگ یرموک ہے، 2 جنگ بڑے مشہور ہے جس میں ابو سفیان شرکت کیا اور مسلمانوں کی طرف سے جا کر شرکت کیا، اور ایک جنگ میں ایک آنکھ گئی اور ایک جنگ میں ایک آنکھ گئی، ایسا بولتے ہیں۔ جنگ حنین میں ایک آنکھ چلے گئی تھی، کہتے جی وہاں تو ازلام لے کر گیا تھا، وہ مشرکانہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اور کیسا جہاد تھا وہ آگے بتاؤں گا میں، کس طرح سے ابو سفیان نے جہاد کیا تھا حنین میں، وہ بھی میں بتاؤں گا آگے چل کر۔ اور دوسرا کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے جنگ یرموک میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جو ہے اپنی دوسری آنکھ بھی جو ہے کھو دیے تھے، وہ ایسے قربانی انہوں نے اسلام کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں کیسی قربانی تھی جی۔ اب جو آگے روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو ابو الفرج الاصفہانی نے کتاب الاغانی میں بیان کیا، ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں بیان کیا ہے، رقم 3005۔ ابن حمدون نے التذکرہ الحمدونیہ میں بیان کیا ہے، تقی الدین مقریزی نے رسائل مقریزی میں بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو 4 حوالے دے رہا ہوں ائمہ اہل سنت کے جی۔ کیا ہے صاحب روایت، کیا کیا تھا جنگ یرموک میں یہ شخص؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت چھوٹے صحابہ میں سے، کم عمر صحابہ میں سے ہے، کم عمر مطلب 8-10 سال کے بچے نہیں، لیکن تھوڑا بڑے ہو گئے تھے، لیکن ینگ لوگوں میں مانے جاتے تھے اس زمانے میں جی۔ ہو سکتا میرے خیال سے ایک 23-24 سال کے رہے ہوں گے شاید، 15 ہجری کے موقع پر شاید ایک 23-20 سال کے 25 سال کے 20 سال کے آس پاس رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما كان يوم اليرموك خلفني ابی فاخذت فرسا له وخرجت، جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو میرے ابا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھے پیچھے چھوڑ کر میدان میں چلے گئے جنگ میں، تو میں کیا کیا، ابا کا ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا لے کر میں بھی گیا، ابا آگے جنگ یرموک میں ابا آگے چلے گئے، میں بعد میں نکلا، اور یہ ادھر جو ہے گھماسان لڑائی چل رہی مسلمانوں کے اور مشرکین کی، یرموک کی جنگ چل رہی ہے، روم کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور میں پیچھے سے گھوڑا لے کر میں بھی اس طرف آ رہا ہوں۔ فرأیت جماعتا من الخلفاء فیہم ابو سفیان بن حرب، اب یہاں پر جو ہے روایت ابن حمدون میں طلقاء کا لفظ ہے، بس میں نے دیکھا جماعت من الخلفاء او جماعت من الطلقاء، یعنی قریش کے جو بڑے بڑے خلفاء سردار تھے وہ لوگ کی جماعت کو میں نے دیکھا، اور بعض روایتوں میں طلقاء کا الفاظ ہے کہ طلقاء کو دیکھا، خلفاء کو دیکھا، خلفاء مطلب خلفاء راشدین نہیں، خلفاء یعنی قریش کے جو بڑے سرداران تھے ان کو دیکھا، یا پھر طلقاء کا لفظ ہے، دونوں الفاظ ملتے ہیں اپنے روایتوں میں نے طلقاء کو دیکھا، وہ فیہم ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ کو میں دیکھا، اس میں ابو سفیان بھی شامل تھے، فوقفت معہم،
وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، جنگ ادھر چل رہی ہے، یہ جنگ میں شامل نہیں ہے، یہ جنگ کا میدان ابھی آ رہا ہے، تو یا پہاڑ کے پاس یہ لوگ ٹھہرے ہوئے میں نے دیکھا، تو میں بچہ تھا، میں بھی جا کے ان کے درمیان کھڑا ہو گیا. فیہم ابو سفیان، وہاں پر ابو سفیان بھی تھے. فوقفت معهم فكانت الروم اذا هزمت المسلمین قال ابو سفیان ای بن الاصفر. جی پس جب کبھی روم مسلمانوں پہ بھاری پڑتے میدان جنگ میں، ابھی پہاڑ پہ چڑھ کر ٹھہرا ہوا ہے ابو سفیان اور اس کے کچھ اور لوگ ہیں، طلقاء وغیرہ لوگ ساتھ میں ٹھہرے ہوئے، اور یہ جنگ ادھر مسلمانوں میں چل رہی. تو جب کبھی روم مسلمانوں پہ بھاری پڑتے ہوئے نظر آتی ہے تو ابو سفیان کہتا ہے اے بنو الاصفر، کیا ہے، کیا بنو الاصفر کی جے ہو، جیو بنو الاصفر. بنو الاصفر گورے جیسا کہتے ہیں نا، اصفر پیلے رنگ کو کہتے ہیں، ہمارے پاس انگریزوں کو گورے جیسا بولتے ہیں نا، ہندوستان کے اندر گورا آیا، گورا انگریزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ بنو الاصفر کہتے تھے. اے بنو الاصفر، جیو بنو الاصفر، جیو روم والے تم جیو. فاذا كشفهم المسلمون، جب مسلمان ان کے اوپر بھاری پڑتے ہوئے نظر آتے، قال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتا ہے وبنو الاصفر الكرام ملوک الروم لم يبق منهم مذکور. تو اب ابو سفیان کہتا ہے کہ بنو الاصفر جو ہے، یہ گورے لوگ جو ہے، یہ بڑے اونچے مقام والے، بڑے طاقتور بادشاہ لوگ ہیں، لیکن اب ان کے درمیان تو کوئی مرد نہیں رہا کہ مسلمانوں کو ہرا سکے. آپ دیکھیں پورا مکمل وہ روم کی طرف ہے اور اس تمنا کے ساتھ کھڑا ہے کہ مسلمان کی ہار ہو جائے. اگر مسلمانوں پہ روم بھاری پڑے تو روم کی جے ہو، اور اگر مسلمان بھاری پڑ رہے ہیں تو کہہ رہے کہ روم میں طاقتور لوگ رہے نہیں کیا بھی، جی وہ مرد رہے نہیں کہ قابل ذکر جنگ کرے ویسا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، میں ٹھہر کر یہ تماشا دیکھتا رہا کہ طلقاء یہ پہاڑ پہ ٹھہر گئے، جنگ کے لیے آرمی میں تیار ہو کے گئے، لیکن جنگ کے ٹائم پہ پہاڑ پہ ٹھہر کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور چیئر اپ کر رہے ہیں، روم کو تشجیع کر رہے ہیں، روم کی طرف سائڈ لے رہے ہیں. فلما فتح اللہ علی المسلمین حدثت ابی، پس جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی جنگ رومی، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو رہا ہے 15 ہجری کو، جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی روم پہ، اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر پلٹ کر آیا تو میں اپنے ابا زبیر بن عوام کو جا کر ہی سنایا، میں سنایا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی فلاں فلاں سب مسلمان جو کلمہ پڑھ لیے، یہ لوگ تو پہاڑ پہ ٹھہر کر ایسا کر رہے. فقال قاتلہ اللہ، یہ عشر مبشرہ میں سے ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قاتلہ اللہ، اللہ ابو سفیان کو ہلاک کرے. ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عشر مبشرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ابو سفیان کو ہلاک کرے. یأبا الا نفاقا، وہ منافقت سے باز نہیں آتا ہے، منافق ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے، وہ منافقت سے ہٹتا نہیں. دیکھو آپ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے 6 سال سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، آج بھی منافقت کر رہا ہے، ٹھہرتا مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دل میں رہتا کہ مسلمان ہار جائے. یأبا الا نفاقا اولسنا خیرا له من بنی الاصفر، کیا ہم اس کے لیے رومن لوگ سے زیادہ بہتر نہیں ہیں؟ اس کو اپنا بھائی بنا کے اپنے ساتھ مسجد میں کھڑا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کھانا کھانے دے رہے ہیں. کیا روم اگر عرب پہ کنٹرول لیں گے تو غلام بنا کے رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے روم سے زیادہ بہتر نہیں ہیں؟ ہم ان گوروں سے ہم ان کے لیے بہتر نہیں ہے؟ اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے دل میں مسلمانوں سے حسد ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان ہار جائے. ثم كان يأخذ بيدي فيطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثهم فأحدثهم فيعجبون من نفاقه. پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے ابا میرے ہاتھ پکڑ کے میرے کو صحابہ کے پاس لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الگ الگ صحابہ کے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا سناؤ ابو سفیان کیا کرا، سناؤ. میں لوگوں کو سناتا تو لوگ سارے رسول اللہ کے صحابہ تعجب کرتے ابو سفیان کے منافقت سے، ابو سفیان کی منافقت سے صحابہ حیرت میں ہیں. عشرہ مبشرہ صحابی رسول زبیر بن عوام فرما رہے اللہ اسے ہلاک کرے، منافقت سے وہ باز آنے والا نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعظمت صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، طلقاء کو طلقاء کہو، فاسق کو فاسق کہو، شرابی کو شرابی کہو. جی بئس اخو العشیرہ، بدترین انسان سرکار نے جس کو فرمایا اس کو بدترین انسان کہو. سرکار نے جو فرمایا وہ کہہ دو آپ، بس ہمارا مطالبہ اس سے زیادہ نہیں ہے. جو رسول اللہ کے صحابہ ہے وہ باعظمت ہے، باعظمت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہونے چاہیے ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے. مگر ایسے لوگوں کو، ابو سفیان جیسے لوگوں کو صحابی کہنا یہ جماعت صحابہ پر کلنگ لگانے سے کم نہیں ہے. جماعت صحابہ کو مشکوک کرنے اور جماعت صحابہ کے بے عزتی کرنے اور ان کی عظمت کو گھٹانے سے کچھ کم نہیں ہے. یہ صحابی نہیں ہو سکتے.
ٹھیک ہے، ایک اور ایک روایت سن لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جی زبیر بن عوام کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی بھی بات نہیں سنتے، صحابہ کی بھی بات نہیں سنتے ہیں. یہ وہ کون سا عجیب جمہور کے ماننے والے ہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. جمہور کی بات کو مانتے ہیں، جمہور کی بات، وہ کون سے جمہور ہے جو نہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں، نہ صحابہ کی بات مان رہے ہیں. نہیں بھائی صاحب، جمہور مانتے ہیں، جمہور اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور صحابہ کی بات کو مانتے ہیں. ان کے یہاں صحابی روایت حدیث کے معنی میں ایکچوئل صحابی مطلب نہیں ہے، وہاں پر ایکچوئل صحابہ مہاجرین اور انصار ہے. دیٹس اٹ، ہو گیا. ایک اور ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. ابو سفیان کے بارے میں تو معلوم کرنا چاہیے نا، کون تھا ابو سفیان؟ معاویہ کا ابا، جو کتنا نیک، کتنا زبردست ایمان تھا. میں آپ کو اور ایک مثال سناتا ہوں. عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام على ردم الحذائين ثم ضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها سناما يزعم ابن فرقد أني لا أعرف حق بہر. یہ روایت ہے، یہ سامنے جی روایت ہے، اس کو ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت نمبر 21 میں بیان کیا ہے. ابو سفیان بن حرب کے چیپٹر کے نیچے روایت نمبر 21 ہے یہ. ٹھیک ہے، علقمہ بن نضلہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو سفیان جی ردم الحذائین، حذائین ایک طبقہ ہے لوگوں کا جی، ایک غالباً وہ جوتے سینے والے وغیرہ اس طرح سے مراد ہے، یا ہو سکتا اوپر ان کے داداؤں میں کوئی حذا جوتے سینے والے کوئی گزرے ہوں گے تو ان کے نام سے وہ قبیلہ بن گیا. بہرحال وہ حذائین کا جو کٹا تھا، زمینات ہوتے نا، کھیتی کے زمینات ہوتے، بڑے بڑے زمینات ہوتے، تو وہ زمینات میں حذائین کا ایک کٹا بانا ہوا تھا، جہاں سے پانی کو پلٹاتے تھے وہ لوگ، وہ ایک کٹا بانا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ ابو سفیان، یہ مکہ میں ہو رہا ہے، یہ کس کے زمانے میں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہو رہا ہے. حذائین کے کٹے پر ٹھہر گیا، ثم ضرب برجلی، اور اپنے پیر سے مارا، وہاں پر کٹے کے پاس ٹھہر کر اپنے پیر سے مارا اور کہا کہ زمین کے کوئی سینٹرل ایریاز ہوتے ہیں، سنام الارض ان لها سناما، زمین کے کچھ سینٹرل ایریے ہوتے ہیں اور یہ زمین کا سینٹر ایریا ہے. ابن فرقد سمجھتا ہے کہ میں اپنی زمین کو نہیں پہچانتا ہوں اور اس کی زمین کو نہیں پہچانتا ہوں میں. ابو سفیان کہہ رہا ہے، ابن فرقد کوئی آدمی رہا ہوگا وہاں پر جی، نہیں، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنی زمین اور اس کی زمین کو نہیں پہچانتا ہوں. لی بیاض المروۃ ولہ سوادها، تعجب سے کہنے لگتا ہے کہ کیا میرے لیے پوری سفید زمین، پوری کالی زمین اس کی جی. کالی زمین کیا ہے، سفید زمین کیا ہے؟ سفید زمین اس زمین کو کہتے ہیں جو عام طور پر بنجر ہوتی ہے، وائٹ مٹی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے. کالی مٹی میں ہوتی ہے، جو ڈارک مٹی ہوتی ہے نا، اس میں فصل اچھی ہوتی ہے. ایک دم وائٹ مٹی، آپ عربستان میں جا کے دیکھو زیادہ تر ایریا وائٹ مٹی کا ہوتا ہے، وہ وائٹ مٹی میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے، یعنی استفہام و انکار ہے، یہ استفہام و انکار ہے، یعنی سوال ایسا کرنا ہے کہ مطلب نہیں مانتا ہوں کہ میرے لیے پوری سفید زمین ہے اور اس کے لیے کالی زمین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ولی ما بین مقامی ھذا الی تجنا ساحۃ الطائف، یہاں سے لے کے فلاں طائف تک کا جو گراؤنڈ ہے وہاں تک کا پورا ایریا یہ میرا ہی ہے. بھائی صاحب لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں، زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں جی، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. اور اس کے بعد کیا کیا، وہ الگ سے کٹا باندھ دیا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع، اس وقت خلیفہ ہے، وہ مدینہ شریف میں رہتے، ان کو اطلاع ملی ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ زمین پہ جا کر فلاں لوگوں کی زمین پہ جو ہے وہ کٹے کو پلٹا دیا، پتھرے وتھرے لگا کر زمین پہ قبضہ کر لیا. فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا کہ لوگ جاؤ، تحقیق کرو، معلوم کرو جی، کس کا حق ہے، ذرا دیکھیں گے، غور کریں گے، معلوم کرنا چاہیے. میں آ کے سروے کرتا ہوں، سرور کو بھی جاتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا نا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فوراً جو لفظ آتا ہے وہ لفظ ہے ان ابا سفیان لقدیم الظلم، شروع سے ہی ابو سفیان تو ظالم ہی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگ اب کیا کہیں گے نا، وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے بھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد تو نیک ہو گئے نا. حضرت عمر کو تو نہیں معلوم تھا، آج کے ملا کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان بڑے نیک ہو گئے تھے کلمہ پڑھنے کے بعد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحابہ کا ادب کی بات کرنے والوں، صحابہ کی بات مان لو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لو کہ ابو سفیان ظالم ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تم کیا سیدنا کہتے پھر رہے ہیں ابو سفیان کو جی؟ کیا فرما رہے؟ ان ابا سفیان لقدیم الظلم، ابو سفیان تو شروع سے ایک زمانے سے وہ ظالم ہی ہے. لیس لاحد حق من الارض الا ما احاطت علیہ جدرانہ، کسی کا بھی کوئی زمین پر قبضہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی اپنی باؤنڈری نہ ہو. جس کی باؤنڈری اٹھی ہوئی ہے اس کی زمین ہے، ایسا کسی بھی اوپن لینڈ پہ جا کر یہ میری زمین تیری زمین کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. قال محمد بن سعد وقال غیر احمد بن محمد بن الولید الازرقی وقدم، اس کے بعد آگے سند بیان کر کے پھر کہتے ہیں وقدم
قدم عمر بن الخطاب مکہ فوقف علی الردم، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے مکہ مکرمہ 500 کلومیٹر ہے یہ زمین کا قبضہ ختم کرانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس آئے اور وہ کٹے کے پاس جا کر کھڑے رہے۔ فقال له اہل مکہ، تو سارے اہل مکہ وہاں پر جمع ہوئے اور کہنے لگے ان ابا سفیان قد سد علینا مجرى السیل باحجار وضعها هناك، آکے سب لوگ کہنے لگے کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر بن خطاب، یہ ابو سفیان دیکھو وہاں پر پتھر وتھر لگا کر ہمارے سارے زمینوں پہ سے پانی بند کر دیا۔ کیا ظالم انسان ہے، زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور وہ پانی کے کٹے بند کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اچھی زمین ان کی، میری خراب زمین، پوروں کے کھیتوں پہ سے پانی بند کر دیتا ہوں، اور پانی کے جو ہے وہ مین جو پانی کا جو ایریا تھا اس پہ جا کر پتھرے وتھرے دیوار کھود کر پوروں کے کھیتوں کو سکھا دیا۔ ہو گیا ظالم انسان، دادا گیری ہے، ظلم ہے، شروع سے ظالم ہے جی۔ فقال علی بابی سفیان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لاؤ ابو سفیان کو بلا کے ادھر لے کے، فجاء، ابو سفیان آیا جی، فقال لا ابرح حتى تنقل هذه الحجارة حجرا حجرا بنفسك، الفاروق کہتے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے؟ تو ابو سفیان کو ظالم کہو نا، صحابی کیوں کہہ رہے ہو؟ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہا، جو سرکار نے الفاظ کہا، اس حساب سے ابو سفیان کو طلیق کہنا چاہیے، طلقاء میں سے کہنا چاہیے، صحابہ میں سے نہیں کہنا چاہیے، طلیق کہنا چاہیے۔ حضور کی بات مانتے ہو، صحابہ کی بات ماننا چاہتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ زبیر بن عوام کے حساب سے قاتلک اللہ بولنا، اس کو اللہ اسے ہلاک کرے، وہ منافق ہے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام کی اگر بات سنتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر بات سنتے ہیں تو ابو سفیان کو ظالم کہنا چاہیے۔ صحابی کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آ گیا یہ صحابی کا لفظ ان کے لیے؟ کیسا ہو گیا یہ صحابی؟ عمر بن خطاب ظالم کہہ رہے ہیں، زبیر بن عوام منافق کہہ رہے ہیں، رسول اللہ طلیق کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے، اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف جا رہے ہیں، شرم کرو، تھوڑا سا شرم کرو۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں حتی تنقل هذه الحجارة حجرا حجرا، اللہ کی قسم میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مومنین کے اس وقت کے خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اپنے ہاتھ سے ایک ایک پتھر اپنے ہاتھ سے، ابھی میں جا کر مزدوروں کو لا رہا ہوں، ابھی اسی وقت میں کھڑا ہوں یہاں پر میرے آنکھوں کے سامنے، ایک ایک پتھر اپنے ہاتھ سے، حجرن حجرن بنفسک، خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک پتھر ہٹائیں گا، جب پورا کھل جائیں گا تبھی میں وہاں سے ہٹوں گا، اس وقت تک میں جانے والا نہیں۔ اور کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فجعل ينقلها، تو ابو سفیان خود جا کر جو ہے وہ ایک ایک پتھر کو ہٹا کر جو ہے وہ پانی کا جو راستہ تھا اور وہ زمین پہ جو غیر ظالمانہ قبضہ کر لیا تھا، وہ پتھر کو ہٹانے لگا اور پانی کو کھولنے لگا۔ فلما رأى عمر ذلك، وہ کھڑے کھڑے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ ابو سفیان کو یہ ڈانٹ رہے ہیں اور ابو سفیان جا کر پتھرے ہٹا کر وہ مزدوری کر رہا ہے اور زمین کو کھول رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ الذی جعل عمر یأمر ابا سفیان ببطن مکہ فیطیعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عمر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مکہ کے اندر کھڑے ہو کر ابو سفیان کو ڈانٹ رہا ہے اور اس کو آرڈر دے رہا ہے اور ابو سفیان جھک کر بات بھی سن رہا ہے جی۔ یہ کیونکہ ابو سفیان بہت طاقتور آدمی مانا جاتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کاسے کو ایسا پلٹ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نا، ابو سفیان کے گھر ان گھروں میں سے جن کی طاقت کو اسلام نے توڑا ہے۔ جب کبھی اسلام طاقتور ہوگا نا تو سمجھنا جی، مسلمان طاقتور ہوں گے تو ابو سفیان اور اس طرح کے گھر اور معاویہ اور اس طرح کے گھر توڑ دیے جائیں گے جو ظلم کا گڑھ بنے ہوئے رہتے۔ یہ کیا کہتے، طاغی اور باغی اور ظالم لوگوں کے گھر ٹوٹیں گے۔ گھر ٹوٹنے سے مراد ان کی طاقت بکھر جائے گی، ان کی طاقت۔ ابو سفیان کی طاقت اتنی کمزور ہوگی کہ مکہ کی وادی میں عمر بن خطاب جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں ان سے وہ ٹھہر کر ڈانٹ رہے ہیں اور ابو سفیان بات سن رہا ہے جی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ابو سفیان کو آرڈر دے رہا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ اس روایت کے اندر ہے کہ ابو سفیان ظالم ہے۔ اس روایت میں کیا تھا، ابو سفیان منافق ہے۔ اس روایت میں کیا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسلام نے ابو سفیان کے گھرانے کو توڑا ہے، ظلم کے گھر کو توڑا ہے، برباد کیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تھا ابو سفیان طلقاء میں سے ہے۔ اب نہ حضور کی بات کو دہرائیں گے، نہ حضرت ابو بکر کی بات سنیں گے، نہ حضرت عمر کی بات سنیں گے، نہ زبیر بن عوام کی بات سنیں گے۔ اور مولا علی کے الفاظ کیا تھے، عدو الاسلام و اہلہ، اسلام کا اور اہل اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن فرمائے۔ نہ حضور کی بات سنیں گے، نہ حضرت ابو بکر کی بات سنیں گے، نہ حضرت عمر کی بات سنیں گے، نہ مولا علی کی بات سنیں گے، نہ زبیر بن عوام کی بات سنیں گے، اور کہیں گے سیدنا ابو سفیان۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا،
عذاب نہیں آئے گا. اتنے بڑے ظالم لوگ کا اگر سپورٹ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ مودی کو مسلط نہیں کرے گا تو کس کو مسلط کرے گا جی؟ اگر اتنا ہی لوگ کو جو ہے سوچتے سمجھتے دیکھتے سنتے ریفرنسز پڑھتے کتابوں کو اٹھا کر دیکھ کے پڑھنے کے باوجود بھی اگر گروپس بنا کر اس کے مخالفت کرنے اگر بیٹھیں گے اور ظلم کا ابو سفیان کا اور معاویہ کا اور مسور بن کیا کہتے ہیں مخرمہ بن نوفل کا اور اقرع بن حابس کا اور عیینہ بن حسن کا اس طرح کے افراد کو اگر سپورٹ کرنے اگر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور ایک ظالم حکومت سر پہ مسلط ہو کے ڈنڈے نہیں بجائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرو، حق کی طرفداری کرنا سیکھو. گروپ مت کھیلو، میرا گروپ تیرا گروپ، وہ جماعت یہ جماعت نہیں. پڑھو اٹھا کر قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، سمجھ میں آئے گا. دماغ کی بتی کیا کہتے جلنے لگے گی، کچھ روشنی آئے گی دماغ میں. قال اللہ قال رسول اللہ کو مانو، ضد کرنا چھوڑو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں میں بھی کیوں ایسے معاملات میں جذباتی ہو جاتا ہوں. بہرحال اب دیکھیے آپ، یہ ابو سفیان کا طریقہ ہے. اب آپ کہہ دیں گے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کے، پہلے تو کہہ دیں گے ابو سفیان صحابی ہے، اس کے بعد کہہ دیں گے کہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا لیں گے. اب ابو سفیان کی اقتداء کرنا ہے اور ہدایت کا ایک مینار ہے، ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان، صحابی بھی ہے، ہدایت کا ستارہ بھی ہے، اور اس کی اقتداء کرنا ہے اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے، کمزوروں کا پانی بند کر دینا ہے اور سارے منافقوں اور فتنہ پروروں کا اڈا بنا ہوا رہنا ہے، مسلمانوں کی شکست پہ خوش ہونا ہے، کافروں کے ہارنے پہ اور مسلمانوں کی جیتنے پہ افسردہ ہونا ہے. بلکہ وہ بھی لے کے چلے جاؤ، پوجا کا سامان بھی لے کے پھر ابو سفیان کی اقتداء میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عدو الاسلام کو عدو الاسلام مانو، طلیق کو طلیق مانو، ظالم کو ظالم مانو. اسلام کوئی چیز کو ادھورا نہیں رکھا ہے، ہر چیز کھول کر بیان کر دیا ہے، بس تمہارے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا آخری زمانہ، نہیں مرنے سے پہلے سدھر گیا، مرنے سے پہلے تو نہیں ویسا نہیں حبیب صاحب، آپ تو پوری زندگی ارے اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ یہ کفار جہنم میں جانے والے ہیں، مگر نہیں ماننا چاہ رہے اللہ کے کلام کو، نہیں بعد میں سدھر گئے، بعد میں اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جانے والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بعد میں سدھر گئے. چلو بالکل آخری دور دیکھتے ہیں ابو سفیان کا. یہ بھی آنکھ پھٹ گئی تھی اور یہ بھی آنکھ پھٹ گئی تھی. حنین میں ایک پھٹ گئی تھی، یرموک میں ایک پھٹ گئی تھی. کیسا پھوٹی تھی وہ بھی بتاؤں گا میں کبھی موقع آئیں گا تو، کیونکہ یہ لوگ تو جہاد کرے نہیں. یرموک میں کیا کرے تھے سنا دیا، حنین میں کیا ہے آگے کے 1-2-3 کل کے ایپیسوڈ میں، شاید آج تو شاید نہیں ہو پائے گا، لیکن یا ہو سکتا آج، ہاں آج انشاءاللہ کوشش کریں گے، آج ہی آپ کو سنا دیں گے کہ ابو سفیان حنین میں کیا کر رہے تھے، کیا جنگ لڑ رہے تھے، کیا جہاد کرے تھے مسلمانوں کے ساتھ جی. اچھا آخری زمانے میں جب دونوں آنکھاں چلے گئے تھے اور موت قریب تھی، اور بالکل اس زمانے کے فوراً بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، عظیم صحابی کا وصال ہو گیا جی. اب آئیے سنتے ہیں اس سے مرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا 10 سال کا جی. حضور کے زمانے میں تو ویسے مسلمان تھے، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں ویسے مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے مسلمان تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور 6 لوگ کو مقرر کر دیا گیا، یہ 6 لوگ کے درمیان جو ہے ووٹنگ ہوئیں گی اور کسی ایک کو کیا کہتے ہیں خلیفہ بننا ہوگا. وہ 6 افراد میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی طرف ووٹ آتے ہوئے نظر آ رہے تھے. جیسا بات ہو رہی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے، وہ تاجر آدمی تھے، پولیٹیشین نہیں تھے، ان کو یہ چیزوں کے تجربہ نہیں تھا، بڑے تاجر تھے، بڑے نیک آدمی تھے. جب انہوں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا مجھے حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، خلافت لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، تو انہوں کیا کرے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو امیہ خاندان سے تھے نا، بنو امیہ کے لوگوں کو بلائے، اپنے قریبی لوگوں کو، چچیرے بھائی، کزنس ہے، چچا ہیں، ماموں ہیں، انہوں ہیں، سب لوگ کو، اپنے بڑا گھر تھا ان کا، سب کو بلا لیے اور مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں. اب اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے سنیے آپ. وروي عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، اور روایت کی جاتی ہے حضرت حسن سے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت آئی تو ابو سفیان ان کے گھر میں داخل ہوا. اب یہاں پر تفصیلات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں بڈھا اندھا ہو گیا تھا، ایک نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ سامنے ہمیں لے کے چل رہا تھا اور ابو سفیان داخل ہوا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی. وہ دوسری روایتوں سے یہ سارے چیزیں ملتے ہیں. اب یہاں پر اتنے روایت میں ہے کہ ابو سفیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا جس وقت ان کی طرف خلافت آئی تھی، اور فقال، اندر داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ کر ابو سفیان کہتا ہے، یہ بالکل مرنے سے چند دن پہلے کی باتیں ہیں یہ، قد صارت الیک بعد تیم وعدی. دیکھو ابھی اس کو خلافت، مسلمانوں کی ووٹنگ، شورا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ابو سفیان کو. ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے؟
دیکھو یہ جو حکومت کا نظام کنٹرول کرنے کا جو موقع ہے، پہلے بنو تیم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خاندان، اس کے بعد بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان، دیکھو وہ قبیلے میں حکومت چلی گئی تھی، اس کے بعد وہ قبیلے میں حکومت چلی گئی تھی، اب تیرے کو چانس ملا، بنو امیہ کے آدمی عثمان، اب تم کو چانس ملا، فَأَدِرْهَا كَالْكُرَةِ، تو اس کو ایک چکر گھما دو جیسا بال گھماتے ہیں، چکر چلاؤ، گیم کھیلو، پولیٹیکل گیم کھیلو، فَأَدِرْهَا كَالْكُرَةِ، یہاں پر اس طرح کے الفاظ ہیں، اور دیگر روایتوں میں ہے تَلَقَّفُوهَا بنو امیہ تلقف الطفل للكرة، اے بنو امیہ دیکھو حکومت تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے، جیسا بچہ کود کے بال کو پکڑ لیتا ہے، گولے کو پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے تم بھی کود کے یہ حکومت کو پکڑ لو۔ دوسری روایتوں میں، یہاں روایت میں کیا ہے، فَأَدِرْهَا كَالْكُرَةِ، یہ حکومت کے گیم کو جی پولیٹیکل گیمز ہے، یہ گیم کو گولے کی طرح گھما دو، وَجْعَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ، اور اس کے سارے کھوٹیاں بنو امیہ کو بنا دو، حکومت کے سارے کھوٹیاں جب ڈیرا لگاتے ہیں نا، ٹینٹ لگاتے ہیں تو وہ کھوٹیاں ہوتے ہیں جس پر وہ ٹھہرتا ہے، یعنی حکومت کے سارے اہم منصب، گورنر کا عہدہ، سیکرٹری کا عہدہ، آئی پی ایس کا عہدہ، آئی اے ایس کا عہدہ، جو گورنمنٹ چلانے کے جو عہدے رہتے ہیں، وہ سارے عہدے اپنے خاندان والوں کو دے دو، اقربا پروری کرو، کود کر حکومت کو پکڑ لو، ایک زبردست گیم کھیلو، اور خلافت اپنے ہاتھ میں لے کے ہر بڑی سیٹ کے اوپر جو ہے اپنے خاندان کو لے کے بٹھا دو، نیک ہو، متقی ہو، انصاف پسند ہو، کچھ بھی نہیں، بس اپنا آدمی ہونا چاہیے، رشوت خور رہا تو چلے گا، شرابی رہا تو چلے گا، قاتل رہا تو چلے گا، اپنا آدمی چاہیے، بنو امیہ کا کنٹرول لے لو جی، وَأَوْتَادَهَا بنو امیہ۔ چلو یہاں تک بولیں گے، چلو پولیٹیکل ڈرٹی مائنڈ کا آدمی تھا، خراب دماغ کا آدمی تھا، ہو سکتا چلو پولیٹیکل گیم کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے ابو سفیان کہتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ الْمُلْكُ، پس جو کچھ ہے وہ حکومت بادشاہت ہی ہے، جو کچھ ہے، اب کوئی اسلام نہیں، اب جو کچھ ہے وہ بادشاہت ہے، وَلَا أَدْرِي مَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، جو کچھ ہے بادشاہت ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ آخرت میں کوئی جنت ہے یا دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ سب ہمارے کو نہیں معلوم کیا جنت کیا دوزخ، جو کچھ ہے بادشاہت ہے، بس پکڑ لو، جو کچھ ہے بادشاہت کی سیٹ، تخت تمہارے ہاتھ میں آ رہا، تھرون تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے، پکڑ لو اس کو، اپنے آدمیوں کو اہم عہدوں پہ بٹھا کر کنٹرول لے لو اس کا، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کچھ نہیں۔ بعض روایتوں میں ولا جنت ولا نار ولا حساب ولا عذاب، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، جی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس پکڑو، اور کیا کہتے ہیں اپنی حکومت مضبوط کر لو۔ فصاح به عثمان قم عنی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو جھڑکی دی اور بولے نکل یہاں سے، قم عنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جھڑکی دے کر فرما رہے ہیں نکل یہاں سے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلیق فرمائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گھر کو اللہ نے، اسلام نے اس کے گھر کو برباد کیا کیونکہ یہ ظلم کا گھر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیشہ ظالم رہا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرمائے یہ مستقل منافق ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھڑکی دے کر اس کو گھر سے ہکال رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ جو کہ اسلام کے مسلمات میں سے جی والیوم الآخر، قیامت کے دن کا، اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ مسلمات جنت اور دوزخ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس انکار پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر سے جھڑک کر نکال رہے ہیں۔ قم عنی فعل اللہ بک وفعل، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا کرے بول کر جھڑک کر نکال رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کریم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام بعد میں اچھا ہوا۔ کب اچھا ہوا تھا بھائی صاحب؟ کب اچھا ہوا تھا؟ یہ مرنے کے دنوں کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، مرنے کے دنوں کی بات، اور بس یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت لیے، اس کے چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، مر گیا آدمی۔ کون سا رضی اللہ عنہ؟ کیوں ابو سفیان کی دفاع میں بیٹھے ہوئے؟ کیوں سیدنا لگاتے ہیں؟ کیوں رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں جی؟ اور یہ روایت جو بیان کر رہا ہوں کیا میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں؟ کوئی شیعہ کی کتاب لے کے، ائمہ اہل سنت کی عظیم ترین کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری، کتاب الکنہ باب السین، ابو سفیان، روایت نمبر 3005۔ ابو الفرج الاصفہانی کتاب الاغانی جلد 6 صفحہ 248، یہ سب اہل سنہ والجماعہ کی کتابیں جی۔ ابن عبد البر مسلمہ کتاب۔ تو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کفر کی، اللہ تعالیٰ کی بات کتنی پکی ہے، دیکھو قرآن کی بات ہلتی نہیں، کتنے بھی علماء کچھ بھی بولو، کچھ بھی کلاٹی مارو، اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن اور اہل بیت کو تھامو، قرآن اور، دیکھو قرآن کا لفظ کتنا صاف ہے،
ایک لائن اگر ڈھنگ سے اگر پڑھ لیتے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ابو سفیان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسا کہ سارے مفسرین نے بیان کیا کہ بے شک جو لوگ کفر کیے وہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، ان کا پیسہ خرچ ہو جائے گا اور ان کو اس پر افسوس ہوگا اور وہ ہار جائیں گے اور وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اب ابو سفیان کی زندگی پڑھ کے آپ کو واضح سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا کلام کتنا کلیئر کٹ ہے، مگر نہیں ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہوگا، نہیں ویسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ صحابی جلیل سیدنا ابو سفیان، قرآن کو مان لو بھائی، اللہ کے رسول کو مان لو، صحابہ کو مان لو۔ صحابہ کو ماننے میں تم صحابہ کو ہی نہیں مان رہے۔ صحابہ کی دیکھو، ہم صحابہ کی عظمت جب سے بیان کرنا شروع کرے، ڈے ون سے ہم ہر صحابی کی بات کو مانتے ہوئے چل رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے صحابہ کی عظمت کے نام پر، صحابہ کے دفاع کے نام پر تمام اکابر صحابہ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ کس کو بچانے کے لیے؟ طلقاء کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ اعراب کو بچانے کے لیے، تھرڈ کلاس منافقین کو بچانے کے لیے۔ بڑے بڑے صحابہ نہ ابو بکر کی مانتے ہیں، نہ عمر کی مانتے ہیں، نہ علی کی مانتے ہیں، نہ عثمان کی مانتے ہیں، نہ عشرہ مبشرہ کی بات مانتے ہیں، نہ سابقین کی مانتے ہیں، نہ مہاجرین کی سنتے ہیں، نہ انصار کی سنتی۔ کس کو سنے آتا بھائی؟ کس کی بات سنے آتی ان کو؟ منافقین کی، شرابیوں کی، ظالموں کی، قاتلوں کی، زانیوں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، جو قرآن اور سنت سے فاسق اور فاجر جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کو کھولو، قرآن سے رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور کہو کہ اے اللہ ہم کسی سے لڑائی میں نہیں ہیں، جی ہم کو کسی سے جیتنا اور ہارنا نہیں ہے، یہ حبیب احمد کے ساتھ کی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اے اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہم کو حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو باطل ہی دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو پکارو، توبہ کرو، اور قرآن اور سنت اور صحابہ نے جو کہا اس کو مانو، یہی حقیقت ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دو تین باتیں اور عرض کر کے آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جی، الطلقاء بشکل عام، ٹھیک ہے، عام طور پر طلقاء کا جو مزاج تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حنین کے جنگ کے بعد، یہ جو حنین میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے، ازلام لے کے ٹھہرے ہوئے تھے، حنین کی جنگ کے بعد بہت زیادہ پیسہ آیا، جیسا کہ میں بتایا نا، صفوان بن امیہ کو اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے، وہ جو جنگ حنین کے بعد بہت پیسہ آیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلفۃ القلوب، یہ نئے مسلمان جو ہوئے تھے، جن کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے سرکار پیسہ دے رہے تھے، ان کو اونٹ دے رہے تھے، ان کو گھوڑے دے رہے تھے، ان کو گدھے دے رہے تھے، ان کو بکریاں دے رہے تھے، تاکہ وہ اسلام پر رکے رہیں، پیسے کے لالچ میں ہی صحیح۔ مسئلہ کیا تھا کہ یہ لوگ اگر سدھر گئے تو سدھر جاتے اسلام پر، نہیں تو کم سے کم ان کی آنے والی نسل تو مسلمان ہو جاتی اور اسلام چل جاتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی، اور آگے کتابوں میں لکھا ہے یہ بات کہ مؤلفۃ القلوب، حضور ان کو پیسہ اس لیے بولے، پیسے دے کے اسلام پہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ اگر نہ بھی سدھرے تو ان کی اولاد تو مسجدوں کو آئے گی، واز سنے گی اور مسلمان بن جائے گی، اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کرتے رہتے۔ اور جب مؤلفۃ القلوب کو عطا کیے ہیں، امام احمد بن حنبل مسند احمد کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 16470 فرماتے ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے بعد مؤلفۃ القلوب میں، طلقاء میں، ان میں پیسہ بانٹ رہے تھے، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں عطا کیا۔ جی اب میں روایت نہیں پڑھتا، سیدھا آپ کو بات سنا دیتا ہوں، طویل روایت ہے یہاں پر۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی اس وقت ایک غم جیسا محسوس ہوا کہ بھئی کل تک تو ہم جو ہے، ابھی حنین ہوا نا، حنین سے 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے کی بات کیا ہے؟ فتح مکہ۔ 1.5 مہینہ پہلے تک تو ہم ان کو تلواروں سے اللہ کا دشمن بلکہ مار رہے تھے، آج جب پیسہ خوب آیا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں دے کر ان کو دے رہے تھے، بول رہے نہیں، مطلب خس پھس چل رہا، سرکار کے پاس شکایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں تھوڑا سا ایک ملال ہوا کہ سرکار ہم کو نہیں دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ایک ساتھ پیسہ بانٹ رہے ہیں، 100 اونٹ، 50 اونٹ ایک ساتھ ان کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کے درمیان خطبہ فرمائے، سارے انصار کو جمع کرے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بند باؤنڈری کے اندر جمع کرے تھے، یہ ڈیٹیل ہے اس واقعے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذمہ داری دیے تھے کہ انصار صحابہ کو اندر بلانا، اور طلقاء اور نئے مسلمانوں میں سے کوئی بھی دوسرا آدمی اندر نہیں آ سکتا ہے، بس میرے خاص صحابہ جو ہے وہی اندر آئیں گے، اور سب کو اندر آ کر گیٹ پر لوگ کو ٹھہرا دی تھے، بڑی باؤنڈری کے اندر ان کو جمع کیے، اور ٹھہر کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرمائے، یا معشر الانصار، اے میرے انصاریوں، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں تم لوگ گمراہی پر نہیں تھے، میں تم کو گمراہی پر نہیں پایا تھا، اور اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت عطا فرمایا۔
वकुंतुम मुतफर्रिकीन फजमअकुम अल्लाहु बी, और तुम बिखरे हुए थे, तुम्हारे अंदर कोई इत्तिहाद नहीं था, मेरे ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्लेटफॉर्म पे तुम सबको लाया। वआलतन फअगनाकुम अल्लाहु बी, और तुम कमज़ोर कम पैसे वाले गुर्बत में थे, मोहताज थे तुम, अब मेरे ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला तुमको बेनियाज और ताकतवर बनाया। जी फ़क़ाल कुल्लमा क़ाल शैअन क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक लफ्ज़ फरमाते कि तुम बिखरे हुए थे, मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने तुमको मुत्तहद किया, तो सब अंसार सहाबा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, कहते हैं अल्लाहु व रसूलुहु अमन, अल्लाह उसके रसूल का बड़ा एहसान है, अल्लाह उसके रसूल का बड़ा एहसान है। बार बार कहते हैं तुम गुमराही पर थे, अल्लाह मेरे ज़रिए तुमको हिदायत नहीं अता फरमाया, अल्लाह उसके रसूल का एहसान है। तुम गरीब थे, मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने तुमको पैसे वाला बनाया, बेनियाज बनाया, अल्लाह उसके रसूल का एहसान है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा यमनअकुम अन तुजीबूनी, क्यों मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते, मैं सवाल कर रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। तो फिर वो झुक कर कहते अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। देखो लफ्ज़ नहीं निकल रहा ज़बान से। यही अगर जुमला एक सवाल अबू सुफियान से या मखरमा बिन नौफल से होता तो कैसा टेढ़ा जवाब देता था, वो भी बताऊँगा, कल बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला ये लोग हुजूर को कैसे जवाब देते थे। जी मगर सहाबे किराम का क्या शेवा है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सही है या नहीं बोलो, तो अल्लाह रसूल का एहसान है, गर्दन उठ नहीं रही है, ये अदब है, ये है सहाबा, ये है सहाबा, वो सहाबा नहीं है, ये है सहाबा। अल्लाहु व रसूलुहु अमन क़ाल लौ शिअतुम लक़ुल्तुम जिअतना कज़ा व कज़ा, तुम अगर चाहते ऐ अंसारियों, मदीने के रहने वालों, तुम चाहो तो बोलो आज कि मक्का वालों ने आपको घर से निकाल दिया था, हम तुमको सपोर्ट करें, बोलो ऐसा बोल सकते हो तुम, आपके लोगों को हम अपने घरों के अंदर जगह दिए, बोलो। तो बोले नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का एहसान है, अल्लाह उसके रसूल का एहसान है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। वो गर्दन झुकाए और अल्लाह उसके रसूल के एहसान को मानते गए, मानते गए, मानते गए। फिर आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अला तरदौन अन यज़हबन नासु बिश्शाति वल बईर। आए आए आए, देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे, सहाबा से फरमा रहे, क्या फरमा रहे, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हैं कि पब्लिक लोग बकरी और ऊंट को लेकर चले जाए, बकरे ऊंट घोड़े गधे पैसे वगैरह जो है ये लोग लेकर जाएं, असहाबी नहीं फरमा रहे जी। अला तरदौन अन यज़हब अन्नासु बिश्शाति वल बईर, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हैं कि लोग बकरियां और ऊँटनियाँ लेकर जाए, व तज़हबून बिरसूलिल्लाहि इला रिहालिकुम, वो लोग बकरियां और ऊँटनियाँ पब्लिक लेकर जाए, और ए अंसार, ए मेरे सहाबा, तुम अपने साथ रसूलुल्लाह को लेकर जाओ, तुम्हारे हिस्से में रसूलुल्लाह है, उनके हिस्से में ऊँट घोड़े गधे और बकरियां हैं, क्या तुम इस तक़सीम से राज़ी नहीं है जी। तमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, यहाँ पर ये अल्फाज में नहीं है, दीगर अल्फाज में आप पढ़ेंगे तो रो कर कह रहे थे रदीना रदीना या रसूलुल्लाह, इस तक़सीम से राज़ी है, दे दो उनको बकरियाँ, पूरे ऊँटा उनको, हमको रसूलुल्लाह काफ़ी है, रसूलुल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, रसूलुल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ये सहाबा थे साहब। वो एक सफ़वान बिन उमैया है कि उसको इतने बहुत बकरियां और ऊँटा दे दिए, तो हाँ इतना अच्छा तो नबी हो सकता है, ला ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, डाल लो बकरियां और ऊँटा पूरे अपने साइड कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक मुसलमान है। वो सहाबी हो सकता है क्या? नहीं, वो सहाबी नहीं हो सकता। ये है सहाबा, ये है सहाबा जिनको पूरे जंगा लड़ने के बाद जब सबसे ज़्यादा पैसा आया, उस वक्त 1 रुपया भी अगर नहीं मिले तो हमारे लिए रसूलुल्लाह काफ़ी है, जो रो कर कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल का एहसान है कि वो हमारे ऊपर एहसान फरमा रहे, बस उन्हीं का एहसान है, उन्हीं का एहसान कहते। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत किया, हदीस नंबर 16470 मुस्नदुल मदनियीन में। ठीक है, दो तीन बातें और बोलकर ख़त्म कर देता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, एक बात कहकर आज रोक देते हैं, एक बात, तुलक़ा का जिहाद कैसा था? लोग बोलते हैं कि नहीं ग़ज़वा हुनैन में शरीक थे, यरमुक में क्या कर रहे थे वो तो बता दिया। अबू सुफियान क्या कर रहा था जंग यरमुक में जी, पूरा रोम की तायीद कर रहा था, वो तो आपको मैं बता दिया। हुनैन में क्या कर रहे थे जी, अबू सुफियान क्या कर रहा था, और अबू सुफियान के अलावा दूसरे जो तुलक़ा जो थे जिनके बारे में लिखा है कि भाई वो तो उस हालत में मुसलमान हुए, बाद में उनका इस्लाम अच्छा हो गया, वो जंग हुनैन में क्या कर रहे थे? आइए देखते हैं कैसा जिहाद करे लो हुनैन में अबू सुफियान। जंग हुनैन में 8 हिजरी को जब फलम्मा अस्बहल कौम, कौन नकल कर रहे हैं? शम्सुद्दीन ज़हबी, इमाम ज़हबी जी, इमाम ज़हबी सियर अलामुन नुबला जिल्द 2 सफ़हा 198, ठीक है, ग़ज़वा हुनैन के चैप्टर में बयान करते हैं, फलम्मा अस्बहल कौम, जब सुबह हो गई और कौम का आमना सामना हो गया, मुसलमानों का और मुशरिकीन का, अब जंग होने वाली है, ठीक है, आमना सामना हो गया। वो क्या कहते हैं, वो दुश्मना ने जो है, पूरे दुश्मन जो है वो अतराफ पहाड़ियों में छुप गए थे और मुसलमानों का लश्कर बीच में से चल रहा था। उस वक्त हुआ क्या,
فلما اصبح القوم اعتزل ابو سفیان وابنه معاویہ وصفوان بن امیہ وحکیم بن حزام وراء تل. دیکھو آپ کیا کرے لوگ، مسلمانوں کے لشکر میں تلوار لگا لے کے گئے لوگ، ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. بلکہ ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ، اور صفوان بن امیہ اور حکیم بن حزام، یہ چاروں لوگ ایک بڑے چٹان کے پیچھے چھپ گئے. یہ جہاد ہو رہا تھا. یہ الفاظ ہیں شمس الدین ذہبی کے. صاحب شمس الدین ذہبی بھی رافضی ہو گئے ویسا دکھ رہا. پہلے تو خالی حبیب احمد ہوئے تھے، اب حبیب احمد سے اوپر ہوتے 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 وہ مقریزی بھی رافضی ہو گئے، امام احمد بن حنبل بھی رافضی ہو گئے، اب دیکھو شمس الدین ذہبی بھی رافضی ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہم صحابہ کی عظمت کرنے والے بھائی صاحب، طلقاء کو ہمارے سروں پہ مت تھوپو، نہیں مانتے ہم ان کو. یہ نہیں ہے صحابہ، یہ نہیں ہے صحابہ، یہ فاسق اور فاجر، یہ منافق لوگ، یہ صحابہ نہیں تھے. سنو کیا کہہ رہے ہیں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ. ان کو تو مانتے نا، شمس الدین ذہبی کو تو مانتے نا. فلما اصبح القوم اعتزل ابو سفیان. جب صبح ہوئی اور لشکر چلنے لگا، ابو سفیان چٹان کے پیچھے چھپ گیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا معاویہ بھی چھپ گیا. یہ لکھتے ہیں لوگ، جب اسلام انہوں نے قبول کیا، جنگ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا. کہاں کا جہاد کیا؟ گیا ساتھ میں. جنگ شروع ہونے سے پہلے جا کے پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے. سو لوگ ہے یہ. ابو سفیان چٹان کے پیچھے چھپ گیا، اس کا بیٹا معاویہ چھپ گیا، صفوان بن امیہ چھپ گیا، اور حکیم بن حزام جن کو بڑا لے کے آتے. نہیں انہوں کعبے کے اندر پیدا ہوئے. بھائی کعبے کے اندر پیدا ہوگی، اسلام سے اگر بھاگ گئے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. کون کیا ان کا کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، کچھ نہیں. مگر یہ تھے طلقاء، یہ طلقاء ہے، یہ لوگ ہیں طلقاء، یہ صحابہ نہیں ہیں. صحابہ تو میدان میں آتے، یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے اللہ کی راہ میں صف باندھ کر ایک سیس پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ارے ان کو کیا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. صحابہ جن گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور ان لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں ابو معاویہ بن ابی سفیان جس گھوڑے پر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی دھول، وہ کہاں تھا گھوڑا؟ وہ گھوڑے کو تو چھوڑ کے چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ شمس الدین ذہبی ہے، سیر اعلام النبلاء میں لکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اہل السنہ والجماعہ کی. ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ، صفوان بن امیہ، حکیم بن حزام، سب کے سب چٹان کے پیچھے چھپ گئے. ينظرون لمن تكون الدبرہ. وہاں سے چھپ کر جھانک کر دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ کون ہارتا ہے، کون ہارتا ہے. حنین والے حوازن، قبیلے حوازن والے ہارتے ہیں یا مسلمان ہارتے؟ دیکھیں کون ہارتے. جو بھی جیتا اس کی سائڈ ہو جانا ہے اپنے کو. جی اگر مسلمان ہار گئے تو ویسے تو کافر تھے کل تک، تو حوازن کے ساتھ مل جائیں گے اور جشن منائیں گے. اور اگر مسلمان جیت گئے تو 100 اونٹ تو ملنے والے ہیں. حنین میں تو بہت پیسہ ہے. اور جنگ مسلمان جیتے اور اس کے بعد پیسہ لیے، نہ تیر چلائے نہ تلوار چلائے، چٹان کے پیچھے چھپ کے نظارہ دے کے، اور جنگ جیتنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے تو لے رہے ہیں. سرکار کو سب معلوم ہے یہ مسلمان ہوئے کیوں، جہاد کرنے، اسلام کے لیے انہوں قربانی بھی دیں گے. ارے موقع ملا تو اسلام کو قربان کر دیں گے، یہ لوگ کاٹ دیں گے اسلام کا گلا، یہ لوگ اگر ہو سکتا ہے تو. یہ لوگ ہے یہ طبقہ. جی تو یہ ہے طلقاء. ان کو صحابہ کہہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، میں شروع سے یہی بات کہہ رہا ہوں، تحفظ عظمت صحابہ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ بہت عظیم طبقہ ہے، صحابہ بڑے لوگ ہیں. یہ فساق اور فجار، یہ ظالم لوگ، یہ قاتل لوگ، یہ منافق لوگ، یہ باغی لوگ، یہ فاسق لوگ، یہ طاغی لوگ، ان لوگوں کو لا کر آپ صحابہ کے بیچ میں ڈال دیں گے اور پورا ایک بڑا سرکل کھینچ کے کہہ دیں گے 100 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم. بھائی معاف کر دو، ہم اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تو دماغ کو بھی استعمال کرو. اللہ تعالیٰ قرآن دیا ہے، قرآن کو پڑھو. حدیث دیا ہے، سرکار کے فرمان کو پڑھو. صحابہ کی بات سنو اور صحابہ کی عظمت کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.